तागूत कौन और जाहिल कौन, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जी आजकल पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल कि ये टर्म्स जो हैं, ये तागूत का मतलब क्या है, जाहिल किसको कहा जाता है, क्या इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है. All this and much more in today's episode of MWA. Cue the intro. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ MWA रॉ एडिशन विद मी राजा ज़ियाउल हक. और आज जी हम एक बहुत ही हॉट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ था. तो इंशाल्लाह विल टॉक अ बिट अबाउट दैट. एंड सबसे पहले लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट्स. मेरे राइट हैंड साइड पे सबसे पहले खुर्रम अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला मौजूद हैं, जो माशाल्लाह एक बड़ी गहरी निगाह स्पोर्ट्स पर रखते हैं, लेकिन आज इनसे कुछ डिफरेंट फीडबैक लेंगे. वैसे ऑन अ साइड नोट, फुटबॉल की दुनिया में कुछ चल रहा है सुना है आजकल. जी अभी कुछ यूरोपियन चैंपियनशिप चल रही है. आप किस टीम के साथ लगाव रखते हैं? मैं जनरली पोर्चुगल के साथ तो नहीं होता जिसमें जिस टीम में ना ज़्यादा मुसलमान प्लेयर्स हों. अच्छा, तो फ्रांस की फीलिंग मुसलमानों वाली. इस वक्त टर्की चल रहा है. अच्छा, टर्की चल रहा है. टर्की मुसलमान मुल्क है जी. ठीक है. तो अगले राउंड में पहुंचा है. इस्लाम को हर चीज़ में क्यों ले आते हो यार? जहाँ पे ना वैसे लाना भी चाहिए, पहली बात है लाना भी चाहिए, ठीक है ना. आप नहीं लाते. अच्छा, विराट कोहली ने रिसेंटली ये बात कही कि विराट कोहली ने रिसेंटली ये बात की कि रिलीजन शुड बी यानी केप्ट आउट ऑफ स्पोर्ट. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कोट बट समथिंग अलोंग दीस लाइंस. उनके मुसलमान प्लेयरों को बेचारों को ना वो रगड़े थे ना. अच्छा, वैसे इसी पे मैं चलें आपसे बात शुरू भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि इंडिया की टीम जो है वो हार गई या फलां प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और किसी ने कहा जी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है. तो किसी ने उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये कहा हुआ था कि अगर अल्लाह तुम्हारा इनके साथ होता तो पाकिस्तान की टीम हर दफ़ा जीत जाती, लेकिन चूंकि हमारी टीम जीत रही है और हम लोग जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट में, तो इसलिए इसका मतलब है कि योर गॉड इज़ ऑन आवर साइड. डज दैट मेक सेंस? असल में उनका जो प्लेयर है ना, जो मुसलमान प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में, उन्होंने ना आफ्टर विनिंग, क्यों इंडिया जीता है, सही इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो वो मोहम्मद सिराज है ना, वो उनका जो फास्ट बॉलर, आई थिंक कोई और भी था, उन्होंने लिखा हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स टू अल्लाह फॉर विक्ट्री शिक्ट्री ना. तो उन्होंने ये कहा था कि अगर अल्लाह होता तो फिर पाकिस्तान जीती ना. तो हमारी टीम तो पाकिस्तान बहुत जल्दी फारिग हो गई है ना, पहले राउंड में बाहर हो गए. तो वो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी. तो फिर वो विराट कोहली ने उसके ऊपर ना अपने प्लेयर्स को सॉर्ट ऑफ सपोर्ट के उसमें कहा कि यार ये वी शुड कीप रिलीजन आउट ऑफ दीस थिंग्स. ऑब्वियसली इंडिया में तो आपको पता ही है फिर. ठीक है. और आई थिंक एक मतलब हर स्पोर्ट्समैन को आप उसके मेरिट पे भी देखते हो ना, नॉट नेसेसरली कि आप बिल्कुल फारिग सी टीम ले आओ और आप कहो कि जी चूँकि ये लोग माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं तो ये जीत जाएंगे. बल्कि एक चीज़, एक आपका तकवा और ईमान और वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी जो स्किल सेट है वो भी एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है. सिर्फ ये नहीं कि आप अल्लाह अल्लाह करते रहें और आप जो हैं आप कहेंगे जी हर मैदान में हम कामयाब हो जाएंगे, बल्कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपके अंदर कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए. कॉम्पिटेंस एंड बोथ ऑफ दीस थिंग्स, यानी ऊँट को बांधना भी है और फिर अल्लाह पर तवक्कल भी करना है. ऐसा नहीं कि ऊँट खुला छोड़ा हुआ है और तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे है, तो इसके लिए ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि इस तरह का तवक्कल जो है वो ठीक नहीं है. और अभी तो हमारे जो हालात हैं अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर देखें तो दोनों चीज़ें नहीं है. राइट. तवक्कल भी नहीं है और कॉन्फिडेंस भी नहीं है. इस वक्त बस हम ही चली जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे. ठीक है. सो जी, आज के हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी और जो है ना मेहमान जासूसी, वो अली ई व्लॉग्स हैं, मशहूर ज़माना. अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ. शुक्रिया सॉरी अदा करता हूँ, शुक्र तो अल्लाह ताला का. ठीक है, सही बात है. ये अकीदा चेक था, सॉरी. ठीक है, गुड. तो किस बात पे शुक्रिया अदा करना था कि आपने जो है नया टाइटल मुझे नवाजा है. तो मुझे खुशी है कि आपने मेरा नाम जो है मेहमान जासूसी जो है एक नया टाइटल मुझे दिया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और जी हमारे आज के तीसरे मेहमान जो हैं वो अबू साद हैं, जिनको वकास भी कहते हैं. प्यार से कैसे करिए? अल्हम्दुलिल्लाह. अभी आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोगों का जो एक मिजाज होता है कि वो
اسپورٹس کے اندر بھی یا فار ایگزامپل ڈفرینٹ جو آپ کی ورلڈلی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ دین کا اسپیکٹ, آلدو ہمارا دین ہر چیز کو ڈومینیٹ کرتا ہے, ہر چیز میں, یعنی اسلام از اے وے آف لائف رائٹ, سو ہماری ہر چیز میں دین آتا ہے, بٹ کبھی کبھار نا لوگ اس کو تھوڑا سا مس پلیس کر دیتے ہیں. مس پلیس یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی تیاری نہ کریں, جس طرح ایون اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہی حکم دیتے ہیں کہ جس طرح وہ تمہارے خلاف جنگی ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں, تمہارے دشمن جو ہیں, تم بھی جنگی ساز و سامان اکٹھا کرو اور اسی شدت سے کرو. یعنی ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, آپ بس ادھر پھونک ماریں گے تو وہ اڑ جائیں گے, ادھر سے پھونک ماریں گے تو وہ اڑ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیاوی جو اعتبار سے جتنا آپ کی استطاعت میں ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کی بھی رائے لوں کہ ہاؤ ٹو بیلنس بٹوین having this tawakkul in Allah and at the same time doing جو کچھ آپ کی کیپیسٹی میں ہے کسی بھی کام کو اچیو کرنے کے لیے. زیب بھائی یہ ہینڈ ٹو ہینڈ چلتا ہے کہ آپ نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھی توکل کرنا ہے. جیسے آپ نے ایک حدیث آلریڈی بتائی ہے سورہ آل عمران میں, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں غزوہ احد کے بارے میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں اپنے نبی کو, فرماتے ہیں کہ اے نبی اس وقت کو یاد کیجیے گا کہ جب آپ مسلمانوں کو پلیس کر رہے تھے پرٹیکولر جگہوں میں, یو ور پریپیئرنگ صحابہ فار دا بیٹل. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ, اور یہ صبح کا وقت تھا, تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے غزوہ احد پہ جانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے جنگ میں جانے سے پہلے سب کو اکٹھا کیا اور یہ مشورہ بھی کیا تھا کہ ہم آیا باہر جا کے ان کے ساتھ فائٹ کریں یا ہم اندر رہ کے فائٹ کریں. تو پھر میجورٹی صحابہ نے یہ کہا کہ جی ہم باہر جا کے فائٹ کرتے ہیں. تو اسی طور پہ پھر رسول اللہ نے باقی صحابہ کو وہاں پہ پلیس کیا. اور جبھی میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو دینی نالج نہیں ہے تو وہ پھر توکل کا غلط جو ہے مطلب لے لیتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں پہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے سوال ہمیں آتے ہیں کہ میں نے 2 مہینے نماز پڑھ کے بھی دیکھ لی, میں نے 3 مہینے دعا کر کے بھی دیکھ لی, لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا سنتے نہیں ہیں, تو اب یہ کر کے دیکھ لی, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہی ٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی پلان ہے, ایک آپ کا پلان ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. اور سلف صالحین تو کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پلان کے مطابق کام نہیں ہوتا تو شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ غالب آیا ہے اور وہ بہتر پلان ہے آپ کے پلان سے. تو یہ تو اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ فار ایگزامپل جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے, یعنی صحابہ کا جو لائف سٹائل تھا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ کی ترغیب دی, آرچری کی دی, صحابہ سورڈ فائٹنگ کرتے تھے, پھر کشتی کرتے تھے, آپس میں ریسلنگ کرتے تھے. عمر بن خطاب کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں, خالد بن ولید کے بارے میں پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہما, تو آپ دیکھتے ہو کہ یہ کتنی ان کی جو لائفز تھیں یعنی وہ اس طرح کی تھیں کہ اگر یعنی ان کے بارے میں پرسیپشن یہ تھا کفار کا کہ اگر آپ ان کو دن میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا سوائے جنگ کے اور کچھ نہیں کرتے, اور رات میں دیکھیں تو لگے گا کہ یہ منکس ہیں, یہ بس سوائے دعائیں مانگنے کے کچھ نہیں کرتے. سو دس از دا رائٹ بیلنس رائٹ, مطلب کہ آپ اپنی جو بھی اسکل سیٹ ہے اس کو آپ پالش کرتے ہو, اس کو آپ شارپن کرتے ہو, اور جب آپ دعا مانگنے کا ٹائم آتا ہے, قیام اللیل کا ٹائم آتا ہے, اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کا ٹائم آتا ہے, اس میں بھی آپ ٹاپ ناچ ہو. سو آئی تھنک دس از ویئر دا ریئل کی انگریڈینٹ لائز. اینڈ یہ بھی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو چوز کر رہے ہیں فار ایگزامپل کسی پرٹیکولر رول کے لیے, تو دونوں چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی کسی کی کمپیٹنس بھی دیکھی جا رہی ہے, کسی کا اس چیز کے بارے میں جو بھی, فار ایگزامپل اگر ایک اینٹیں بنانے والا ہے تو اس کو اینٹیں بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے, اینٹیں لگانے والا ہے اس کو وہ کام دیا جا رہا ہے. سو آبویسلی آپ کی اپنی ایک اسکل سیٹ بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اللہ پر توکل بھی ہوتا ہے, اللہ سے آپ دعا بھی کرتے ہیں, اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارا جو ورلڈ ویو ہے اس کے معاملے میں بڑا کلیئر ہے. گائز کمنگ ٹو دا مین ٹاپک, جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہ بڑی ہیوج کانٹروورسی, آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے, ویڈیوز دیکھے ہوں گے. اچھا وہ دس ٹو مچ ٹو سے اباؤٹ اٹ, بٹ ان شاء اللہ لیٹس کہیں سے ایک سرا پکڑتے ہیں, پھر ان شاء اللہ اس مسٹری کو انراول کرتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جی جو اسپیکر ہیں ساحل ندیم, ان کا ایک شو پہ, سما ٹی وی کے شو پہ خلیل الرحمان قمر صاحب تھے, سامنے ایک خاتون جنہوں نے سوال پوچھا, جو کہ پتہ چلا سما کی ہی کوئی رپورٹر ہیں یا اینکر پرسن ہیں. تو ایک تو لیٹس سے فرام دا ویری بگننگ کہ اس پہ اب بات سوشل میڈیا پہ بہت ہو چکی ہے کہ یہ کوئی پلانٹیڈ ٹائپ شو تھا. مطلب یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ آرگینکلی کانورسیشن یہاں پہنچی, بلکہ شواہد یہ بتا رہے ہیں, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, کہ یہ پلانٹیڈ شو تھا. اور اس میں بھی انشاءاللہ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ
ٹی آر پی کے لیے اور ریٹنگس کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے نا, مین اسٹریم میڈیا, ہاؤ فار آر یو ولنگ ٹو گو ان آرڈر ٹو کریٹ دیٹ. تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. مین ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. کانورسیشن آئی تھنک عورتوں کے حقوق کے بارے میں چل رہی تھی. بیچ میں کچھ طاغوت کا ذکر آیا. لڑکی نے سوال یہ کیا کہ بھئی آپ نے ساحل ادیم نے کہا کہ جی 95% عورتیں جو ہیں پاکستان کی وہ جاہل ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپولوجائز کریں, آپ معافی مانگیں, آپ نے کیوں کہا یہ ساری عورتوں کو آپ نے براڈ اسٹروک کیوں پینٹ کر دیا کہ وہ جاہل ہیں. تو انہوں نے پھر اس سوال کا جواب یوں دیا کہ کیا آپ کو طاغوت کا مطلب پتہ ہے, اور انہوں نے جب نیگیٹو میں جواب دیا کہ آپ بولتے بہت رہتے ہیں لیکن چلے مجھے نہیں پتہ. تو اس بیسس پہ انہوں نے کچھ امپلائی کیا یا مے بی کہ جی شاید آپ جاہل ہیں کیونکہ آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتہ, اور یہ اسلام کا پہلا فریضہ ہے, اور یہ بات کہنا کہ اسلام میں یہ ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے. اب اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ شاید مبالغہ رائی ہو رہی ہے, یا میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی بات جو قرآن میں ڈائریکٹلی نہیں ہے. یعنی یہ تو ہے قرآن مجید میں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے, بٹ اس کی امپلیکیشن نہیں ہے, بلکہ الٹا یہ امپلیکیشن ہے کہ اگر کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہو قالوا سلاما, اس کو سلام کر دیں. یہ تو نہیں کہا کہ اس کے منہ پہ جاہل کو ہو. اس کو میرا جب فرسٹ امپریشن جو تھا نا وہ دیکھتے ہی یہ کلپ یہ تھا کہ یہ نا شروع میں ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بہت بڑی, اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جو ساحل بھائی ہیں انہوں نے ورڈ جاہل جو یوز کیا ہے وہ اس کا لٹرل میننگ آپ سمجھتے ہیں یوز کیا, جو کہ عربی اصطلاح ہے اس کی, جس کا مطلب جو ہے وہ ہماری معاشرتی جو کنوٹیشن ہے اس سے بہت مختلف ہے. مگر اگر آپ یہ عربک ورڈ دیکھیں تو اس کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو جو ان اویئر ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہمارے معاشرے میں جاہل جو ہے وہ ایک گالی ہے آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساحل بھائی یہ جاہل جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, 95% خواتین کو جو ان کی ڈفرینٹ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے. میں وہ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر دوں. وہ یہ کہ انہوں نے اپنی بات میں یہ کہا کہ سوال آپ کا یہ بنتا تھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ لا علم ہے, جاہل کیوں کہا, تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں میں نے جاہل کیوں کہا. یعنی ہی اسٹل اسٹک ٹو دیٹ ٹرم جو صرف آپ ڈیفائن کر رہے ہو نا کہ ایک ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جانتے نہیں ہیں, لا علم لوگ ہیں, اور جو ایک براڈر سینس میں عربک میں جو میننگ ہے جاہل کا وہ امپلائی کر رہے ہیں, اور وہ جو پاکستانی میننگ ہے وہ امپلائی نہیں کر رہے. بٹ دین ہی کائنڈ آف آسک دا کویسچن کہ آپ یہ جو پوچھ رہی ہیں کہ میں معافی مانگوں, اپولوجائز کروں, اس سے بہتر تھا کہ اگر آپ یہ پوچھتی کہ میں نے لا علم کیوں نہیں کہا, میں نے جاہل کیوں کہا. تو ان کا یہ تھا. اچھا میں کچھ قرآنک ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 95% کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر انسان جاہل ہی ہوتے ہیں. لیٹ می ریپیٹ اٹ بائی دا وے, کوئی یہ نہ کہ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات, یعنی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی, یعنی براڈ اسکیل زیادہ تر انسان جاہل ہوتے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, کہ یقیناً اکثر جو انسان ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں, پہلی بات. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 243 میں کہ وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک براڈ اسکیل بات جو ہے وہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں, سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, کہ زیادہ تر جو انسان ہے وہ ایمان ہی نہیں لاتے. اب یہ بھی ایک براڈ اسکیل ورڈ ہے جو کہ یوز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اچھا لائک وائز یو ہیو سورہ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 59, جہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں زیادہ تر لوگ فاسق ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ گناہ گار ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کو شاید مانتے بھی ہوں گے لیکن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں. اور پھر ہمارے جو آج سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 111, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ, اور ان میں سے زیادہ تر جاہل ہیں. اب اللہ تعالیٰ اب سوال آتا ہے کہ جاہل سے مراد کیا نا, تو ابھی ہمارے شو کا آج نام بھی تھا کہ طاغوت کون ہے اور جاہل کون ہے. سو اب یہ جو جاہل ہے, ایک اور بندے کا ذکر کرتے ہیں جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا. اب ابو جاہل سے مراد کیا ہے؟ جاہل سے مراد یعنی اسلامکلی جاہل سے مراد یہ ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی پی ایچ ڈی ہے علامہ ہے تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا, بالکل جاہل ہو سکتا ہے. یعنی دین کے معاملے میں وہ جو بیسک ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں
اس کے بارے میں وہ بندہ بالکل فارغ ہے, پیدل ہے, یعنی کہ اس کو نہیں پتا اس کا رب کون ہے, اس کو نہیں احساس کہ اس نے مرنے کے بعد کدھر جانا ہے, اس کو نہیں پتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. حالانکہ وہ نیوکلیئر فزسسٹ ہے, لیکن وہ اپنے بیس, اس کو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. میرے ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا. ابو الحکم تھا نا, ہی واز دا فادر آف وزڈم اینڈ ہی واز نون ایز somebody جو بڑا ریسپیکٹیبل ہے, بڑا نالجبل ہے. آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ پڑھا لکھا جاہل ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کسی کے لیے ایسے کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نارملی یہ اصطلاح عام اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں, یا تو کوئی ایسا بندہ جو بہت پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے کیریکٹر ویلیوز میں بہت کم ہو, یعنی ایک بدتمیز انسان ہو. کہتے ہیں یار پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے, یعنی بات بات پہ بحث کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے. جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں یہاں اسلام آباد میں ایک دفعہ گاڑی چلا رہا تھا, تو یہ F6 مرکز میں نا ایک جگہ پہ نا وہ تھی ڈسیبلڈ پارکنگ اسپاٹ تھا, جسٹ ون اسپاٹ فار ڈسیبلڈ. وہ ویل چیئر کا سائن لگا ہوا تھا, بلو کلر کا بورڈ سا تھا, اور وہ پارکنگ اسپاٹ پہ بھی لائن لگی ہوئی تھی, اور وہ ڈسیبلڈ آئیکن بنا ہوا تھا. تو ایک گاڑی تھی وہ گورنمنٹ پلیٹ والی, وہ آ کے نا اس پہ کھڑی ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی ٹریفک پولیس جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی تگڑی ہے اور بڑی اسٹرکٹ ہے اس طرح کی چیزوں میں. سیٹ بیلٹ پہ پکڑ لیتے ہیں, اوور اسپیڈنگ میں پکڑ لیتے ہیں, ٹریفک لائٹ توڑنے پہ پکڑ لیتے ہیں, تو دے آر ویری ویجیلنٹ. تو وہ ٹریفک پولیس کا جو آفیسر تھا وہ آیا, اور اس نے جو بندہ باہر نکلا اس کو کہا کہ سر یہ پارکنگ ڈسیبلڈ کی ہے, اور کلیئرلی آپ ڈسیبلڈ تو نہیں ہیں. تو اس نے کہا یار بس یہ 5 منٹ کا کام ہے, میں ابھی کر کے آتا ہوں. اس نے کہا سر 5 منٹ کا ہو یا 50 منٹ کا ہو, برائے مہربانی آپ گاڑی یہاں سے ہٹا دیں. تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں 20 گریڈ کا افسر ہوں, اور تم میرے سے اس طرح سے بات کر رہے ہو, بتاؤں میں تمہیں. تو اس نے کہا سر آپ 20 گریڈ کے ہوں یا 21 گریڈ کے ہوں, بات یہ ہے کہ آپ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی. اگر کوئی ان پڑھ آدمی, کوئی جاہل آدمی یہ حرکت کرتا نا تو شاید میں اس کو جانے دیتا. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, 20 گریڈ کے افسر ہیں, آپ آ کے ڈسیبل پارکنگ میں گاڑی کھڑے کریں گے. آپ کو اتنی, آپ ماشاءاللہ بڑے افسر بن گئے, آج تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈسیبلڈ پارکنگ آپ کے لیے نہیں ہے. تو ایسے لوگ کبھی کبھار ہم اپنے اصطلاح میں کامن میں کہتے ہیں یار یہ پڑھا لکھا جاہل آدمی ہے, کہ جس کو سب کچھ پتہ بھی ہے لیکن جب ایکٹ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ جاہلوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ تو ہماری نارمل بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو جاہل کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کو جاہل کہہ رہے ہیں جو بیسک آپ کی جو دین کی جو بنیاد ہے نا اس سے ناواقف ہے, جو توحید سے دور ہے, جو دین سے دور ہے, بیسکلی عمل میں نہیں آ رہا, پریکٹس میں نہیں آ رہا, اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں. تو آئی تھنک اگر ساحل بھائی کی بات کروڈ لگ رہی ہے کہ جی 95%, کیونکہ 95% اور خاص طور پر دیکھیں نہ تو ہم 95% کہہ سکتے ہیں پہلی بات, نہ ہم عورتوں کو سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اکثر ناس کہہ رہے ہیں, زیادہ تر انسان جاہل ہیں. کتنے زیادہ ہیں وہ ہمیں نہیں پتا, 60%, 70%, 80%, 90%, 99% اللہ بہتر جانتا ہے. اور آبویس بھی ہے بھائی اس میں مرد بھی شامل ہیں, کتنے لوگ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں وہ اس چیز سے جاہل ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے, چلیں پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر لوگ جنرلی اسپیکنگ ہم کہتے ہیں کیا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, کس چیز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں, کیا کانٹینٹ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیا چیزیں ان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ ٹک ٹاک پہ جو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں, جو یہ TRP کے لیے جو ہے نا پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں, فضول قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی تھی, اکثر میجورٹی یہ کنزیوم کر رہی ہے. ہاؤ مینی پیپل آر ایکچولی کنزیومنگ گڈ کوالٹی کانٹینٹ جو کہ ان کے مائنڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہو, ان کی روح کو جو ہے نا وہ ایک ایلیویٹ کر دیتا ہو, ان کے کردار میں بہتری لاتا ہو. یعنی تو پھر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ABC ہمیں آتی ہے, 1 2 3 آتی ہے, اردو زبان ہم بول لیتے ہیں, لیکن عملاً کیا ہم اچھے انسان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں, کیا اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے اپنا فیصلہ پھر آپ خود کریں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو میجورٹی ہوتی ہے اٹ ڈز ناٹ مین کہ میجورٹی ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. اینڈ یہ بائی دا وے یہ آرگیومنٹ اگینسٹ میجورٹی بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میجورٹی از اتھارٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ تو نہ ایمان لاتے ہیں, اکثر لوگ تو نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اکثر لوگ تو جاہل بھی ہوتے ہیں, اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جو نا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. تو یہ اصل بات ہے. ایون پروفٹس جو ہیں وہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے وہ ایز شیپرڈز بھیجے, ٹھیک ہے, شیپ کے ہی شیپرڈز بنا کے بھیجے. اس میں بھی حکمت یہ کہ امہ جو ہے از لائک شیپ, بے شک, جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے, جس کو ڈینجرز کا نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہاں گھاس چر رہی ہوں تو آس پاس جو ہے وہ میرے لیے کیا ڈینجرز ہیں, تو جو شیپرڈ ہے وہ خیال رکھتا ہے. سو جو عوام الناس ہے انکلوڈنگ آور سیلز, انکلوڈنگ ایوری باڈی, بیسکلی وی نیڈ گائیڈنس اینڈ وی نیڈ سم باڈی جو کہ ہمارا خیال رکھے. اچھا اگر ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بات سے اوفینڈ ہو رہا ہو نا کہ یار ہمیں آپ بکریاں کہہ رہے ہو, تو تمام انسانوں کو یعنی اس میں بھی اکثریت جو ہے وہ بکریاں ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ لوگ کیا ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں, اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہ غافل لوگ ہیں. اس سے زیادہ جو ہے نا ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام سن رہے ہیں
کہ ایز ایف کہ تم میں سے ہر شخص بھاگنا چاہتا ہے کھائی کی طرف اور وہ آگ سے بھری ہوئی ہے اور میں تمہیں پکڑ رہا ہوں لیکن تم میرے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہو. اب دیکھیں یہ ایک بلینکٹ ٹرم دی ہے, یعنی جنرلی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جنرلی انسان جاہل ہوتا ہے لیکن اس جہل سے نکلنے کا یعنی حل کیا ہے کہ یو کم ٹو اسلام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا انشاءاللہ. اس میں ایون جو آپ علی بھائی نے بات کی تھی نا کہ ساحل بھائی جو جاہل کس کانٹیکس میں یوز کر رہے ہیں, لیکن اصل میں جنرلی نا سم بڈی ہو از ان ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ ایک بیسک جو آئی تھنک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ نا یو نو ویری ویل کہ پاکستانی کانٹیکس میں جاہل کا کیا مطلب ہے. ہاؤ ڈو وی, ہماری سوسائٹی میں جتنے لوگ بیٹھے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب آئی پریٹی شیور کہ کوئی بندہ بھی جاہل کا لفظ استعمال کرے گا, جس کو بھی کہے گا نا وہ offend ہوگا ہی ہوگا. آپ اگر اس کو جس مرضی کانٹیکس میں کہیں کہ نہیں میں آپ بے شک کہیں نہیں میں علمی اینگل سے کہہ رہا تھا, بٹ آپ جن سے بات کریں ان کو نہیں یہ پتہ, اینڈ یو نو کہ یار ان کو یہ نہیں پتہ. سو ون نیڈس ٹو بی ویری, مطلب اس کے بارے میں نا بندے کو آئی ووڈ سے کہ اس طرح نہیں کھیلنا چاہیے. آپ کوئی اور ورڈ یوز کر سکتے کہ یار 90% آف دا پیپل 95% پیپل ڈونٹ نو کہ ان کا زندگی کا مقصد کیا. میرا اپنا پہلی بات ہے وی کانٹ نو دا ایگزیکٹ فگر اینی ویز, جس طرح بھی آپ نے کہا, بٹ آئی تھنک کہ جو بندہ کسی بھی ایسی پوزیشن پہ ہونا اس کو ایک تو ورڈز بڑی کیئرفلی چیز کرنا چاہیے. دوسرا ابھی ایک اور جو چیز ہے نا, وہ مجھے جو لگتا ہے نا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے تھوڑی تنگ کرتی ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کی جب بات کر رہے ہیں نا, جو بھی آڈینس میں بندہ بیٹھا نا اس سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے ورسز جو بندہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے. دونوں سے ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہے. جو ایک بندہ دین کی بات کر اور ایک بندہ دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے, ان دونوں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. سو وین یو ٹاکنگ اباؤٹ دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا, تو آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور یہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے وہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے, دین کی بات پلایا کرتے تھے, اور اپنے کمپینینز کے ساتھ تھرو دیئر ایکشنز ایز ویل, کہ وہ کس طریقے سے ان کو بات سمجھانا, ان کا پیار محبت کا رویہ اور اصلاح کا طریقہ جو تھا. اگر ہم کوئی بھی بندہ جو دین کی بات کر رہا ہے نا, کسی کو اصلاح کرنا چاہ رہا ہے نا, تو اس کا جو وے آف اصلاح ہے نا, آئی ووڈ سے کہ وہ پہلے ہے ورسز واٹ ہی سیز وہ بعد میں آتا ہے. بات جو بات کر رہا ہے نا اس میں آپ دو باتیں کم بھی کر دیں, ٹھیک بات, لیکن اپنا طریقہ میک شور کریں وہ ٹھیک ہو. اچھا, اصلاح کا طریقہ کتنا زبردست ہے ہمارے نبی کا. ایک دفعہ نا رسول اللہ فرماتے ہیں صفیہ کو, حفصہ کو رضی اللہ عنہا, کہتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس جانا, عبداللہ ابن عمر جو کہ ان کے ریلیٹیو ہیں. دراصل عبداللہ ابن عمر نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے جنت ہے اور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے روک دیا گیا ہے, فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ابھی باری نہیں آئی. تو یہ جب خواب بتایا حفصہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے, تو رسول اللہ نے کیا انٹرپریٹیشن کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے, ان کی برائی بھی بیان کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر ابن عمر اپنی رات کی نماز لمبی کر دے. دس از ہاؤ ہی یوز ٹو موٹیویٹ. اور بات وہی آتی ہے جیسے الوی نے کہا ہے کہ آپ رسول اللہ کی جب سیرت پڑھتے ہیں ضیاء بھائی, آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ ایک جب بدو آیا رسول اللہ کے پاس, وہ انس بن مالک کے ساتھ جا رہے تھے, تو پیچھے سے آ کے وہ جو انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا وہ بڑا ایک وہ رف سا ٹیکسچر تھا اس کا, تو اس نے پیچھے سے ہی کھینچا. اب دیٹ واز انف ٹو اوفینڈ دا پرسن. اگر ہم میں سے شاید کوئی شخص ہوتا بولتے یار ہو از دس پرسن, جو اسٹیٹس ہے ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہوا کیا کہ پیچھے سے اس نے پھر بدتمیزی کی. کیا کہتے ہیں, اے محمد, یا محمد مرلی من مال اللہ الذی اعطاک, کہ اے محمد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے, I mean this is how he spoke, کہ جو مال دیا ہے وہ مجھے واپس لوٹا دو. اب واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ, ہمارے نبی پیچھے دیکھتے ہیں اینڈ ہی اسمائل الحمدللہ, یعنی مسکراتے ہیں, اور پھر صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو دے دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص اپنے اوپر یہ لیبل لگاتا ہے کہ میں دین کا دائی ہوں یا میں دین کو پریچ کرتا ہوں, آئی تھنک کہ اس کو ان مینرز کو ہمیشہ جو ہے نا ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو افینڈ نہ کیا جائے. اور دیکھیں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ لیٹ سپوز کسی کو جاہل سمجھتے بھی ہیں تو شاید آپ کا رویہ اس کے ساتھ اور بھی زیادہ نرم ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کے یورینیٹ کر رہا تھا نا, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل تھا اس معاملے میں کہ اس کو نہیں پتا کہ اللہ کی مسجد ہے, اس میں یورینیٹ نہیں کر سکتے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا, آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا, بڑے پیار سے سمجھا کہ دیکھو بھائی, اس کی جہالت دور کر دی.
اس کی جہالت تھی ایک معاملے میں, جہالت کو دور کیا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, یہ ایک پاک صاف جگہ ہے, یہاں پہ ایسے کام نہیں کرتے. اس کو سمجھ میں آ گئی بات, بہت شکریہ, دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. دا پوائنٹ از کہ اگر ایک بندہ, جس طرح وہ ایک اور صحابی نوجوان جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت, مسجد نبوی میں آ کے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے زنا کی اجازت دے دیں آپ. کین یو امیجن؟ تو ان کو کیا کہا کہ تم جاہل ہو, تمہارا نام تم جاہل ہو, نہیں کچھ بھی نہیں کہا, کوئی بات نہیں, سمجھایا کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے اگر میں تمہیں دیتا ہوں. تو لاجیکلی اس کو سمجھایا نا کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا, اگر میں تمہاری ماں کو بھی, کیونکہ اگر اجازت ملے گی تو تمہیں ایکسکلوسیولی تھوڑی ملے گی, پھر تمہاری پوری فیملی کو بھی اجازت دوں گا نا. اگر تمہاری ماں زنا کرتی ہے ٹھیک ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائے پہ, میں بالکل پسند نہیں کروں گا. اچھا تمہاری خالہ کو, تمہاری پھپھو کو, تمہاری بہن کو, کسی کے لیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائے, میں بالکل پسند نہیں کروں گا. تو پھر کہا پھر ان کے لیے نہیں کرو گے تو اپنے لیے کیسے؟ اور پھر دعا بھی کی زیا بھائی, ان کے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی ماشاءاللہ. سو لک ایٹ دا way of dealing with someone who doesn't know. ابھی وہ پرسوں بات ہو رہی تھی تو میں لوگوں کو بتا رہا تھا حلقہ میں کہ ایک شیخ کے پاس ایک شخص آیا. آپ کو پتہ نا کہ نماز کے بارے میں تو بڑا سخت حکم بھی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو کچھ علماء جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے فوری طور پہ خارج ہے. تو وہ شخص شاید اسی نیت سے آیا تھا کہ وہ شیخ سے پوچھے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا شیخ, اس کے لیے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو شیخ نے بڑی زبردست بات کی. شیخ نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے والا بن جائے. سو آپ نے اپنا بیہیویئر دیکھنا ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ گناہ پہ ہے یا تھوڑا سا رائچسنس کے اعتبار سے کم ہے تو آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس میں بڑھ جائے. زابی ہمارے اسلام میں تو الحمدللہ یعنی آپ کو اتنا لٹریچر ملتا ہے ادب کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے. ابھی تو ہم نے اللہ کے نبی کی بات کی علیہ السلام. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ فرعون اس سے بڑا شاید کوئی برا شخص ہے ہی نہیں. فقولا لہ قولا لینا, یعنی دو انبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اور ہارون فرعون سے نرم بات کرنا, شاید وہ بات سمجھ جائے. آئی مین دس از ہاؤ وی شوڈ ڈو ایز ویل. یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے. اچھا اور یہ بھی آئی تھنک ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ فار ایگزامپل جو پیراڈائم سیٹ کیا جا رہا ہے نا کہ فار ایگزامپل اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے پرسنٹیج خواتین جاہل ہیں, اور جاہل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو طاغوت کا مطلب پتہ ہے, پریٹی مچ امپلائی یہ کیا گیا تھا, آلدو یہ ان الفاظ میں نہیں کہا گیا بٹ امپلائی کیا گیا کہ آپ کو یہ طاغوت کا مطلب پتہ ہے. اس خاتون نے کہا کہ جی میں نے کوئی 200-300 دفعہ تو آپ کے منہ سے سنا ہے, اور شاید یہی اس بات کا اظہار کیا کہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو امپلیکیشن یہ تھی کہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ جاہل ہیں. اچھا یہ بھی ایسا نہیں کہ کسی ایک ورڈ کے جاننے یا نہ جانے سے بننا جاہل ہو جاتا ہے, یعنی ایک انسان, اور اگر چلیں وہ اس لیول کا جاہل جس کی بات ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں اسلامکلی کوئی ٹرمز ہوں گی. فار ایگزامپل ہمارے یہاں عربک لینگویج کے اندر بہت ساری ٹرمنالوجیز ہوں گی جو عام بندے کو نہیں پتہ ہوں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹس میں بہت اچھا ہو. لائک فار ایگزامپل آپ دیکھیں گاؤں کے سائڈ پہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ بہت عبادت گزار بھی ہوتے ہیں, بہت شریف و نفس بھی ہوتے ہیں, بہت اچھا ان کا اخلاق اور کردار بھی ہوتا ہے, لیکن چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں, لیکن وہ جاہل نہیں ہیں. ایون آپ کو پتہ ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا نا تو اس ٹائم پہ ایسے لوگ بھی دجال کو پہچان جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے, اور وہ بھی اس کے ماتھے پہ کفارہ پڑھ لیں گے, حالانکہ وہ ویسے ان پڑھ لوگ تھے, لیکن وہ جاہل نہیں ان کو ہم کہہ سکتے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ جاہل نہیں ہیں. لائک وائز دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا پیپل ان مکہ ایٹ دا ٹائم دے ور ان لیٹرڈ, وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود they were became the leaders of the world, right? Because اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سمجھ اور وہ فہم عطا فرما دیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرم جو ہے نا صرف ایک ورڈ کے آنے یا نہ آنے کی بات نہیں ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے کہ آپ کی جو لائف ہے کیا وہ جہالت والی لائف ہے, آپ کیا وہ جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, کیا آپ زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہو, کہ آپ ابھی تک وہ پری اسلامک ایرا میں رہ رہے ہو. ابھی اسلام نازل ہو چکے ہیں, اسلام کے قوانین نازل ہو چکے ہیں, اور ہمیں جہاں ہم لوگوں نے ماشاء اللہ وہ بیچلرز اور ماسٹرز اور PhD کر ڈالی ہے, ادھر دین کے معاملے میں بھی اپنے نالج کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے, لیسٹ کہ ہم جہالت میں واقعی میں چلے جائیں. ہم ہو سکتا ہے اور ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے جائیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہوں, مطلب یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ بالکل جو ہے نا اللہ کو نہیں مانتے. ہو سکتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہوں, ہو سکتا ہے ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہوں, لیکن ہم اپنے عمل میں اس طرح سے دین کو پریکٹس نہیں کر پا رہے, وچ بیسکلی میکس اس لک لائک وی آر جاہل, کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی نہیں پتہ. یعنی مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ پتہ ہونا کہ یہ ہیلمٹ لیٹ سے ہیلمٹ نہیں ہے, یہ ایک برننگ بال آف فائر ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ برننگ بال آف فائر ہے, اور اس کے بعد میں اس کو ہاتھ لگا دیتا ہوں, تو اب آپ یا تو کہو گے کہ یہ بندہ مینٹلی ڈسیبلڈ ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا بات کر رہا تھا, یا پھر آپ کہو گے کہ بندہ جاہل ہے, یا آپ کہو گے کہ یہ پھر یہ پروبیبلی بلیو نہیں کرتا تھا جو یہ خود کہہ رہا تھا. تو میں اگر کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے, میرا کلیم ہے, میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں,
میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ قیامت کا دن آئے گا اور حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. مجھے پتہ ہے اس بات کا, لیکن اس کے باوجود میری حرکتیں جو ہیں اس کے برعکس ہیں, تو میرے بارے میں پھر کچھ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اس پروگرام میں ضیاء بھائی دیکھیں بات جو ہے نا وہ خواتین کے حقوق کی ہو رہی تھی نا, صحیح, اسی لیے ساحل بھائی نے خواتین کو ہی سنگل آؤٹ کر کے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے. ٹھیک ہے, تو آڈینس میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کو اعتراض ہونا چاہیے اگر وہ خاص طور پہ اس بات کا کانٹیکس دیکھے کہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے. سنس یہ پروگرام جو ہے مکالمہ جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اس لیے ہم جنرلی پاکستان کی خواتین کی بات کریں گے. اگر سب کی ہوتی تو ہم خواتین و مرد دونوں کی بات کرتے, تو ہم یہ کہتے کہ خواتین و مرد دونوں جو ہیں وہ فلاں انفارمیشن سے نابلد ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے اوفینڈ ہونا چاہیے کسی جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ سے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں شاید تب ہوں گا جب میں اپنے آپ کو شاید وہ سمجھتا ہوں گا. صحیح بات. اچھا دیکھیں, اس میں 2 پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں شو پلانٹڈ ہے, تو اس لیے وہ جو نا ٹریگر پوائنٹ ڈالا ہوا تھا جان بوجھ کے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمیں آج کل کی سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ کلپس آؤٹ آف کانٹیکٹ لیے جاتے ہیں اور باتیں وائرل ہوتی ہیں, تھوڑا سا غالباً پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یو نیور نو ہاؤ پیپل مائٹ پرسیو واٹ یو آر سیئنگ. اینڈ نہ ہر بندہ ہو سکتا ہے آپ کے صرف جملے کو ہی لے لے کہ آپ نے یہ جملہ بولا کہ جی 95% خواتین جاہل ہیں, تو پھر وہ اس کو فیس ویلیو پہ لے لیں گے. اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹو پروسیس واٹ یو آر سیئنگ. اور پھر یہ کہ اگر آپ سے پوچھا جائے اور آپ اس کو ایک پیرامیٹر کے ساتھ الائن کر دیتے ہیں کہ طاغوت کے مطلب کے ساتھ, تو پھر ظاہری بات ہے وہ مزید فیول آپ دے رہے ہو. دیکھیں جب ایک اور چیز بھی میں آپ کو کہوں گا کہ ایک نیوٹرل پوزیشن سے اگر آپ اس پورے معاملے کو دیکھیں نا, اور جنرل ٹرینڈ دیکھیں ساحل بھائی کے حوالے سے, دیکھیں ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے بھی مختلف ہے اور اپنے جذبات کو آگے لوگوں تک کنوے کرنے کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ساحل بھائی جو ہیں وہ ذرا اسٹریٹ فارورڈ ہیں, ایموشنل بھی ہیں اور بات جو ہے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, hence the reason why he's being invited to all of these channels so quickly everywhere pretty much. Why? جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ جو ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے, تو ہر چینل ہی آج کل تو ریٹنگ کے چکر میں, تو آپ کو پتہ ہے کنٹروورسی سیلز. ٹھیک ہے, تو یہ ہر بندہ جو ہے نا ساحل بھائی کو بلانا چاہ رہا ہے کہ یار اس بندے کو نا ہم نے تنگ کرنا ہے کسی طرح, اور یہ پھر کچھ پرووک ہو اور کچھ کرے اور ہمارے چینل کی جو ویڈیو ہے نا وہ وائرل ہو. ایبسلیٹلی, دس از واٹ از ہیپننگ. جنرلی ویسے آپ نے سم اپ آئی تھنک یہی ہے کہ ہوا ایکچولی میں ہوا ہی ہے, لیکن ہمارے لیے ایسے تو اور بھی بہت سارے. ایک اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ جب جو لوگ اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے وہ نا, میں نے جب بھی نوٹ کیا کہ یہ اس چیز کی وجہ سے نا کروا کے نا ایک ہمارے معاشرے میں نا یہ جو ہے نا آرگومنٹیشن, اپنے آپ کو صحیح کہلوانا, لڑنا, اگریسو ہونا دوسرے کو, سارٹ آف اٹس لائک ایوری تھنگ از اباؤٹ وننگ اور لوزنگ. دیر از نو کانسیپٹ آف کہ یار اگر دوسرا آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہوا تو بات چھوڑ بھی سکتے ہیں. نہیں, اگر آپ جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں, چاہے بدتمیزی کرنی پڑ رہی ہے چاہے غصہ کرنا پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی. ناؤ دس تھنگ از اتنی, مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے نا کہ اٹس ایوری ویئر, اور ہمارا دین اس کا معاملے بالکل الٹا ہے. انفیکٹ اف یو آر گیٹنگ اینگری, یار آپ کو غصہ آ رہا ہے تو مطلب ایک آپ کا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ اس جگہ کو سے چھوڑ جائیں. مطلب دیر ڈفرنٹ ویز ٹو کنٹرول یور اینگر. اور آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو آپ اچھی بات کرو یا خاموش رہو. سو آپ کے منہ سے ایسی بات نکلے جو کہ ٹھیک بات ہو, اچھی بات ہو, جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی رسپیکٹ بھی مینٹین, ایون فرام دی آڈینس پوائنٹ آف ویو. جو ان کا سوال کرنے کا انداز تھا وہ بھی کوئی اتنا رسپیکٹفل کہیں سے نہیں تھا. مطلب وہ جس طریقے سے آپ بات کر رہی تھی کہ آپ سوری کہیں, اور یہ وہ بھی بالکل عجیب سا بدتمیزی ٹائپ کی چیز ہے. اب جس طرح فار ایگزامپل سما ٹی وی کی مثال لیں, یہ پورے رمضان میں ہی کرتے رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اور یہ جنرل ٹرینڈ ہے, آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ جس میں لوگوں کو آپ کو اسپرچویلٹی کے ساتھ جوڑنا چاہیے. لٹرلی ہر ویڈیو جو آ رہا وہ تھا کہ بگ فائٹ بٹوین دس اینڈ دس. اچھا, اس میں بھی یعنی ساحل بھائی کی زیادہ تر ویڈیوز تھے جس میں وہ کسی مولوی سے لڑ رہے ہیں, کسی فلاں سے لڑ رہے ہیں. مطلب مجھے امپریشن یہ آ رہا تھا کہ یار بس رمضان میں یہ کوئی لڑائی کا مہینہ ہے کہ آپ لڑو, سب سے لڑو آپ. اور پھر ان کو چاہیے ریٹنگس. ٹھیک ہے, تو ہر چیز بتاؤ بگ فائٹ, فلانے نے منہ توڑ جواب دے دیا, فلانے نے فلاں کہہ دیا, او ایسی بات کہی لوگ دنگ رہ گئے. دس سیلز, دس ریئلی سیلز. مطلب میں آپ ماشاء اللہ یہاں ہمارا وائی سی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, یو نو اٹ بیٹر دین اینی بڈی ایلس. اس طرح کے سنسنی خیز قسم کے تھم نیلز اور وہ چیزیں آپ بنائیں, کلک بیٹ ہے آپ ڈالتے ہو, بات اب اس کی عادی بھی ہوئی ہو تو چلیں لوگ کہتے ہیں یار ایٹ لیسٹ کلک تو کرو نا. دیکھو دیکھیں اختلافات جو ہے نا ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ مجھے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ زندگی کا بتا دیں جہاں پہ رہنے والے ایک ہی قسم کے, ایک ہی ریس کے, ایک ہی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے اور پروفیشن کے لوگ, ان میں اختلاف نہ ہو
یو کانٹ گیو می این ایگزامپل. اسی طرح کی ایک کوشش بلکہ آپ کے ساتھ بھی ریسنٹلی مجھے لگتا ہے کی گئی, وہ ایک چھوٹے سے کلپ میں, جس میں آپ سے چند پرسنالٹیز کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے. ہر بندے سے آپ فلی طور پہ ایگری نہیں کرتے, اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ ان کے بارے میں پازیٹیو بات کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ریٹنگ کے چکر میں ایک جو ہے وہ ایفرٹ تھی. اصل میں دیکھیں جو چیز بکتی ہے نا وہ یہ ہے کہ کنٹروورسی بکتی ہے. آپ کسی کے منہ سے کچھ بات بس نکلوا لیں اور پھر عوام بھی جو ہے وہ اس پہ لیش آن کر کے تو شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دوسرا اس میں پرابلم جو ہے نا خرم آپ نے جو بات کی وہ یہ بھی ہے کہ آج کل ویسے بھی آپ دیکھو, آئی ڈونٹ نو اف دس از اے جین زی تھنگ اور دس از لائک اکراس دا بورڈ, لیکن ہم لوگ نا بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو چکے ہیں اباؤٹ تھنگس وچ آر بینگ سیڈ. مطلب ہمارے بچپن میں چھتر بھی پڑھتے رہے, برا بھلا بھی کہتے رہے, امی ابو سے ڈانٹے بھی پڑتی رہی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہمارا مینٹل ہیلتھ سفر کر رہی ہے یا فلاں ہو رہا ہے چھتر پڑھنے کے بعد بھی. ابھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے اس انداز میں بات کیوں کہی, آپ نے یہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا. مطلب ایوری بڈی از ویری مچ نٹ پکنگ آن a lot of نہیں ہم اوفینڈ ہو رہے ہیں. تو اتنا چندہ اوفینڈ ہونے والی بات نہیں تھی. یعنی آپ ہر چیز پہ اوفینڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک تھوڑا سا اپنی نا وسعت بڑی کریں, تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں, اور جنرلی لرن ٹو ٹیک تھنگز ان اسٹرائڈ. جو پیمپر بہت کیا گیا ہے نا سوشل میڈیا کی لائف زیادہ بہت ڈفرینٹ ہے, عجیب ہے. اس کو نا ریئل لائف سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. میں مطلب آئی کانٹ امیجن کہ میں کسی بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہوا ساتھ والے شخص سے ایک دم بدتمیزی کر لوں گا, میں اس کو ایک دم سے کوئی گالی دے دوں گا اگر اس نے مجھے جگہ نہ دی. لیکن سوشل میڈیا پہ اٹس ویری ایزی. کسی نے کوئی اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا جو آپ کے اوپینین کے خلاف ہے, تو آپ 1 منٹ نہیں لگائیں گے اس کے نیچے کوئی کامنٹ. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ جو سوشل میڈیا وارئر بننا ویسے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے. آپ کی بورڈ کے پیچھے, یعنی آپ اسکرین کے پیچھے ہو, کی بورڈ جہادی بنے ہوئے آپ, تو اس میں اٹس مچ مور ایزیئر بیکاز آپ اس کے سامنے نہیں ہو نا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں وہی بندہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے. اور آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, وہ لوگ جو ہیٹ فل کامنٹس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ذرا 1 to 1 کریں, بالکل پگھل جاتے ہیں بیچارے. اور میرے ساتھ یہ ایکچولی لائیو فزیکلی ہو چکا ہے کہ ایک بھائی تھے میرے پیج پہ نا, کافی پہلے کی بات ہے, تو وہ میرے پیج پہ نا اکثر چیزوں میں آ کے نا آل فال کہتے رہتے تھے. تو اکثر بھائیوں نے جو میسج کرتے تھے وہاں پہ ہماری ٹیم کے ہی یا آئی ڈونٹ نو والنٹیئرز میں تھے, وہ ان کو جواب دیتے تھے کہ بھائی اس طرح نہیں کریں, آپ نے کوئی جو بات ہے آپ ڈائریکٹلی کریں ان کے ساتھ, آپ کیا یہاں پہ کامنٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ باز نہیں آئے. تو ایک دن ہم لوگ اسلام آباد سے باہر ایک اور شہر میں گئے ہوئے تھے, تو ہمارا یہ ونڈز آف چینج ٹور ہو رہا تھا. تو ایک بھائی میرے پاس آیا, ہم لوگوں نے جو ہے نا دوپہر کو مسجد میں نماز پڑھی ظہر کی. تو اچھا وہ جو بھائی تھے وہ اپیرنٹلی اسلامک ہی تھے, اسلامک اورینٹڈ قسم کے تھے, لیکن ہمارے نظریات سے کچھ ان کو اختلاف تھا. تو مسجد سے باہر نکلے تو میرے پاس ہماری ٹیم کے ایک بھائی جو ہے نا ان بھائی کو پکڑ کے لیا, کہتے ہیں ذابے ان کو پہچانا یہ کون ہے. میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے ہیں یہ وہ ہیں, یہ آئی ڈی والے وہ جو آپ کے, میں نے کہا او یہ آپ ہو. میں نے ان کو گلے لگایا, میں نے حق کیا, میں نے کہا یار او مائی گاڈ آپ تو بڑے لیجنڈ ہو یار, آپ تو میرے پیج پہ کب سے لگے ہوئے ہو. آپ یقین کریں وہ بندہ شرما کے بلش کر کے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے, اور وہ جی کر کے بات کرے, سر اس کا جھکا ہوا. اس دن مجھے احساس ہوا کہ سبحان اللہ یہ اتنا بڑا شیر بنا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ, اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے بیچارہ مسکین ہے, بہت مسکین ہے. مجھے بات سمجھ میں آتی کہ دیکھیں اس چیز کی اگر فاؤنڈیشن میں آپ جائیں گے, آپ کسی بھی سائٹ کی بات کریں, چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے یہ نیوز چینل والے ہیں, یا جو بھی وہاں پہ بندے وہاں پہ سن رہے تھے جو بات کر رہے تھے, ایوری ون نیڈز اٹینشن. یعنی یہ زمانہ ایسا ہے کہ سب بندے کو نا اٹینشن چاہیے. چاہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا موٹیو فیم ہو, یا وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, کچھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں ہی خطرے والی چیزیں ہیں when it comes to your spirituality. کہ جب آپ زیادہ نارسسزم کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جی میں بس مشہور ہو جاؤں, میری ریٹنگ زیادہ ہو جائے, دین دیر از اے پرابلم بیہائنڈ دس. دوسری ایک اور چیز میں نے نوٹ کی جو سوشل میڈیا کی اگر ہم بات ہی کریں, بیکاز جو کانٹینٹ جو بندہ جس طرح کا کنزیوم کر رہا ہوتا ہے نا, ابھی آج کل ایک تو انفارمیشن ہر قسم کی مل جاتی ہے. انفیکٹ جو دل کرے گا نا, آپ جیسی انفارمیشن آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ملے ویسی مل جائے گی. مطلب آپ گوگل پہ آپ سرچ کر لیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو سرچ کرنا ہے نا, کہ یہ جیسے ہیلمٹ ہے اس کے بارے میں, تو بندہ کہے کہ ہاؤ گڈ از دس یلو ہیلمٹ, یہ سرچ کرے کہ اس کی تعریفیں آنا شروع کر دیں گی. اگر میں نے برائیاں میں کہوں ہاؤ بیڈ از دس, مطلب دا وے آئی اسٹرکچر مائی ریسرچ اور سرچ, تو مجھے ہر قسم کی چیزیں مل جائیں گی. ایوری تھنگ از آؤٹ دیر. اور اب یہ ہو گیا کہ بیکاز ایوری بڈی ایل جی بی ٹی جس کے بارے میں پازیٹیو ملے گا, نیگیٹو نکال دیتے ہو. ایک دو اور چیز چیٹ جی بی ٹی سے پوچھے نا کہ ٹیل می واٹ از سو بیڈ اباؤٹ ایل جی بی ٹی فرام این ایکیڈیمک پرسپیکٹو, وہ کہتے دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ, اٹس پرفیکٹلی فائن, تمہارے ساتھ مسئلہ ہے. آئی تھنک اٹ واز سم فیمنزم سے ریلیٹڈ بھی کوئی ایسی چیزیں تھیں. میں ایک زمانے میں نا یوٹیوب پہ کچھ ایسی سرچز کی, میں جب دیکھوں کوئی
اسٹینڈرڈ نا 5-6 کچھ ویڈیوز وہ ہر دفعہ ٹاپ پہ آئے. میں نے کہا یار یہ کیا, میں رینڈم چینجز کروں بس, وہ ان میں سے نا 1-2 تو آئے ہی آئے, اور جو میں چاہ رہا ہوں نا ویسی نہیں نظر آ رہی. میں نے کہا یار یہ انہوں نے چھپائی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایجنڈا کو وہ لوگ سارے پروموٹ کر رہے ہیں. تو خیر اینی ویز, تو اب جو عوام الناس ہے نا, ایوری بڈی تھنکس دیٹ دے نو اباؤٹ ایوری تھنگ, اور وہ ریل سے ماشاء اللہ علم حاصل ہو رہا ہے اباؤٹ دنیا کے ہر فن کے بارے میں. سو دین جب بھی کہیں کوئی 4 بندے بیٹھیں گے نا, ایوری بڈی ہیز اے لاٹ ٹو سے, اور وہاں پہ دیٹ کازز سو مچ آف آرگومنٹیشن نا, اور وہ اس کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا بات کہ بندہ خاموش رہے اپنے, آئی تھنک دس از ون آف دوز تھنگ جو کہ ابھی پریکٹس ہمیں کرنی چاہیے, کہ کہیں نا تھوڑی خاموشی اختیار کرنا, سوچنا, تدبر, فکر, یہ جو چیزیں نا یہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, اس میں جو ٹی وی کا رول ہے, میں ذرا اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیں ٹی وی ایک زمانے میں آئی تھنک شاید پرپس یہ تھا کہ لوگوں کو انفارم کرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کو ایک تھوڑا بہت انٹرٹین بھی تھا, باشعور رکھنا نا. 8 سے 9 بجے ڈرامے میں انٹرٹین ہوتا تھا. ہاں ڈرامہ بھی تھا, لیکن وہ ڈرامہ بھی پھر اگر اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا ہے یا بانو قدسیہ کا, تو اس میں بھی ایک لیسن ہوتا تھا. دا پوائنٹ بینگ کہ اٹ واز سپوز ٹو بی اے پلیٹ فارم فار اوور آل معاشرے کی تربیت کا ایک ذریعہ تھا. یعنی اٹ واز ون آف ویری افیکٹو ٹولس کہ آپ نے معاشرے کو کس طرح سے بلڈ کرنا ہے نا, جو بھی شعور آپ نے ان کو دینا ہے. ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اٹ از اینی تھنگ بٹ دیٹ. اس وقت ساری گیم چل رہی ہے TRP, ریٹنگز, nobody is everything is a business now نا. ہاں, nobody is listening anymore. Back in those days کیا وہ بزنس نہیں تھا جب آپ بات کر رہے ہیں پرانی, کیا اس وقت یہ پیسے کا چکر نہیں ہوتا تھا؟ ایڈز آتے تھے, لیکن ان کا آئی تھنک موقف یہ تھا کیونکہ پی ٹی وی ایک ہی چینل تھا, کمپٹیشن نہیں تھا, کمپٹیشن نہیں تھا. یار مجھے پتا ایڈز انہوں نے ادھر ہی دینے ہیں, تو بس کانٹینٹ پہ فوکس کرو. اس کے علاوہ نا آئی تھنک اس زمانے میں جو کانٹینٹ کریٹر بھی تھا نا, اس کا مقصد ہوتا تھا کہ یار کوئی کوالٹی چیز پروڈیوس, مطلب اس کے اندر ایک دیٹ واز دی آبجیکٹو, اور اس طرف یہ تھا کہ کوالٹی اچھی ہوگی تو پیسہ آئے گا. دیٹس واز دی تھنگ نا. ایون اسکولنگ سسٹم آپ لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں, جہاں پر اچھی تربیت ہے, جہاں پہ ایکسپیرینس اچھے ٹیچرز ہیں, ان کی اسکولوں کی فیس چیزیں زیادہ ہوں گی. اب اس زمانے میں یہ مارکیٹنگ گمک والا سین کم تھا نا, اب یہ ہو گیا. تو اس میں ہوتا ہے یو گیو کوالٹی یو ول بیکم سکسیزفل. یا تو لوگوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو خرم کہ جو کنٹروورسی ہے یہ سیل ہوتی ہے, اور جو فلتھ ہے, جو نیگیٹو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لوگ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. جتنی یہ ٹرائی ہوتی گئی ہیں میرے خیال سے وقتاً فوقتاً, تو لوگوں کو پتہ لگا یار دس از اے کوئکر اینڈ شارٹر وے, بجائے اتنی محنت کرو, اتنی کوالٹی بناؤ, سوچو, غور و فکر کر کے کوئی چیز پروڈیوس کرو, اس سے بہتر ہے کوئی چھوٹی سی کوئی وائرل چیز ایسی نکالو جو کہ کلک بیٹ ہو. It does the job for you. اچھا, اس کی مثال یہ کہ ایک امریکہ کا بڑا مشہور شو ہوتا تھا بیک ان دا 90s آئی وڈ سے, جو کہ بہت ہی کنٹروورشل قسم کا شو تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا, آئی تھنک دے پروبیبلی پائنیئرڈ دس ہول موومنٹ, اس سے پہلے بھی آس پاس ہوگا, بٹ دے ریئلی ہومڈ آن دس کہ بیسکلی کیا کرو کہ ادھر سے کوئی ڈیورسی ہے, اس کا فلانا ہے, آپس میں لڑائی ہوئی ہے, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا مسئلہ ہے, کوئی فلانا, ریئلی ویئرڈ اینڈ بزار مسئلے لا کے لوگوں کو لڑوا دیتے تھے, باقاعدہ اسٹیج پہ لڑوا دیتے تھے. اینڈ بیکاز آف دیٹ دے یوز ٹو گیٹ ریٹنگ اینڈ اٹ بیکیم ویری سپر پاپولر, بیکاز اٹر ٹریش تھا وہ شو, پورا ٹریش, کوئی نہ کام کی بات, لیکن لوگوں کے لیے نا سنسنی ہے نا, تماشا ہے, لوگ تماشا انجوائے کرتے ہیں. آئی تھنک بعد میں آیا تھا اس میں ایکٹرز ہی تھے کافی سارے, ریئل کیسز ان کے جب ختم ہونا شروع کرنے ایکٹرز بٹھا کے خود ہی سے کہانیاں بناتے تھے. اور دیکھیں یہ لوگ نا تماشا جو ہے وہ سیل کرتا ہے. کہیں پہ بھی آپ 2 بندے لڑا دینا, لوگ اچھا پہلے اپنے کام پہ جا رہے ہوں گے, کوئی ٹیچر اسکول میں پڑھانے جا رہا ہے, کوئی بندہ درس دینے جا رہا ہے, وہ رک جائے گا کہ یار یہاں کیا ہو رہا ہے, بیکاز تماشا سیل کرتا ہے کہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, کیا پیپل آر کیوریس بائی نیچر, اچھا اب کیا ہوگا, تو دیٹ تھنگ سیلز. اور اسی طرح سے اگر آپ چلیں, آپ نے ایک اسپیکر ہیں, ایک آپ کے کوئی رائٹر ہیں, ایک کوئی خاتون آڈینس میں ہیں, ان کو آپس میں لڑوا دیں, اٹ سیلز. تماشا تو زیادہ خیر دور رہ جاتا ہے. وہ دیکھا نہیں آپ نے, بندہ جو ہے پل سے کھڑے ہو کے نیچے دیکھتا ہے, بائک روک کے نا مین روڈ پہ نیچے دیکھتا ہے, اور 2-3 اور آتے ہیں, تو مجمع لگ جاتا ہے کہ یار آخر پل سے نیچے کیا ہے. لوگ کیوریس ہوتے ہیں. ابھی تو فائٹ ہوئی بھی نہیں, تماشا کچھ نہیں لگا, بٹ کیوریوسٹی. ایبسلیوٹلی. تو آئی تھنک ہم یہاں پہ جو ٹی وی چینلز ہیں, آئی تھنک ان کا بھی جو مشن ویژن ہے نا, وہ بہت چینج ہو چکا ہے. اٹس ناٹ اینی مور اباؤٹ ایجوکیٹنگ پیپل اور گائیڈنگ دیم, اینڈ اف دے آر ایون ایجوکیٹنگ, وہ ویلیوز بالکل نیگیٹو طرف لے جا رہے ہیں, جو کہ ہم لوگ پچھلے شوز میں بات بھی کر چکے ہیں کہ اس میں ہماری LGBT والی تھیمز بھی آ رہی ہیں, بے حیائی فحاشی والی تھیمز بھی آ رہی ہیں, دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں. سو عجیب طرف ہم جا رہے ہیں. بلکہ ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں, ان سے میری ایک ویسے سٹنگ ہوئی تھی, تو وہ اس بات کا رونا رو رہے تھے کہ بھائی ایک زمانہ تھا جب جو رائٹر تھا وہ اسکرپٹ لکھتا تھا اور ڈائریکٹر سمپلی اس کو ڈائریکٹ کرتا تھا,
اور اس کے پیچھے کوئی لیسن ہوتا تھا, اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں اب سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ بیسکلی اسکرپٹ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے پیسے کمانے ہوتے ہیں. تو وہ بیسکلی ایون رائٹر کو بھی بلی کرتا ہے کہ یار یہ اسٹوری نہیں سیل کرے گی, آپ اس میں نا ایسا کریں ان دونوں کا افیئر کروا دیں, اچھا ایسا کریں اس کا اس سے کروا دیں, اس کا اس سے کروا دیں, اور یہ یوں کہانی کو لے جائیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل کہانی بھی ساری ٹی آر پی پہ بیسڈ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کہانی کا کوئی مورل لیسن ہے, کوئی ایتھیکل ویلیوز ہیں, کوئی معاشرے کی تربیت میں ہم کوئی رول پلے کر رہے ہیں. نو, اٹس جسٹ اباؤٹ ایک تماشا لگانا ہے, ہائپ کریٹ کرنی ہے. ایون وہ نیگیٹو پبلسٹی بھی پبلسٹی ہے آپ کی, اینڈ پیپل ول اسٹل واچ اٹ. اور اس میں کوئی جو بھی آپ نے کنٹروورسی کریٹ کرنی ہے, بوگس سے بوگس کانسیپٹ آپ نے ڈالنا ہے, آپ ڈال دیں, بیکاز پیپل ول واچ اٹ, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا ہماری جیبیں بھرے گی. سو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ڈیٹرمنٹل قسم کا ایک رواج ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک چینل شوڈ, اینڈ آئی تھنک پیپل شوڈ کال آؤٹ سچ چینلس. یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کہیں انف از انف, بیکاز اب جب سے یہ والا معاملہ ہوا ہے لوگوں کو پتہ بھی چلا کہ یہ سارا ڈرامے بازی ہوئی تھی, اور کئی اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوئے جہاں پہ کوئی ٹک ٹاکر یا کسی انفلوئنسر نے کوئی اس قسم کا ڈرامہ کریٹ کیا ہے, یا تو اپنی لائف کے بارے میں, یا پھر کوئی اور ایسا ایونٹ کر کے جہاں پہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جسٹ ٹو بیکم فیمس. تو آئی تھنک دس ہیبٹ ہیز ٹو بی کربڈ. لوگ زیادہ بھائی کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ تو وہی بات آ جاتی ہے شو والی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں 95% وہ کیا ہیں وہ مطلب شعور نہیں ہے ہم لوگوں کو نا. ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس ساری کنٹروورسی کو انجوائے کرتے ہیں نا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کمپنیز بھی, اور اب یہ اٹس لائک ویل نون تھنگ نا کہ ہاؤ ٹو گریب پیپلز اٹینشن. ٹھیک ہے, واٹ سیلز ول پرابلی سیل, مطلب ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہ ایک جو مائنورٹی ہے جو اس چیز کے بارے میں اویئر ہے, جن کا کوئی آئی تھنک اس کا ایک اور اینگل ہے نا, اس کا حل وہی ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد یا تھوڑی کلیئرٹی ہونا شروع ہو جائے نا, تو ان کو پتا ہوگا یار یہ چیز میرے لیے نا فضول ہے. I don't want to spend 15 minutes or 10 minutes or 5 minutes watching a controversy. I'd rather do what my actual work is. یا جو بھی کام بندہ کرتا ہے, یا کوئی میں فیملی کے ساتھ, سے بہتر ہے بچوں کے ساتھ 15 منٹ کھیل لوں, یا کوئی اپنی والدہ کے ساتھ ٹائم گزار لوں, یا کچھ اور کر لوں. ویسے اس پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے نا. کافی آرگنائزیشنز ہیں, کافی لوگ ہیں جو لوگوں کو اس طرف لا رہے ہیں کہ یہ جو بنج واچنگ ہے, اسکرین ایڈکشن ہے, بلکہ ہم بھی ماشاء اللہ انفیکٹ گورے بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ گورے بھی اس چیز پر آ گئے کہ خدا کے واسطے مطلب یو نو گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس اینڈ فوکس آن دی ورکس. اور انفیکٹ بہت ساری ایسی ریسرچز بھی آ چکی ہوئی ہیں کہ جس طرح آپ نے کوئی زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے نا, بیکاز ایونچولی آپ کو کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے. اینڈ دس تھنگ لیڈس ٹو سو مینی ایشوز. وہ تو سب کو پتہ لگے انگزائٹی, اینڈ جو زیادہ جتنا ایڈکٹ ہوتا جائے گا اس کے مسئلے بڑھتے جائیں گے. سو آپ نے اپنی لائف کو واپس ٹریک پہ لانا ہے یا ویسی ٹریک پہ رکھنا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ جو ہر دوسری کنٹروورسی یا ہر دوسرا جو کلک بیٹ والی ویڈیو ہے میں نے نہیں کرنی. آئی شوڈ ناٹ بی اسکرولنگ رینڈملی واچنگ. میرا جو موقف تھا نا وہ یہی تھا کہ بیسکلی لوگوں کا کلیکٹیو شعور بڑھایا جائے, جہاں پہ لوگ خود اس طرح کے ہم لوگوں کو تیار کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کو ڈیولپ کریں اس طریقے سے کہ وہ خود کہیں کہ یار وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دس کائنڈ آف اسٹف, وی وڈ رادر وانٹ سم تھنگ ایلس. لوگوں کی طرف سے یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شوز کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ گند دکھا رہے ہیں سارا کا سارا, لیکن پھر لوگ کنزیوم بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک جو جس شعور کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پبلک کی طرف سے جو ڈیمانڈ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کوالٹی کانٹینٹ ہونا چاہیے. ایک زمانے میں ہوتا تھا, ایون ایک زمانے میں کامیڈی کے پیچھے بھی نا بہت سائنس ہوتی تھی. کامیڈی کے پیچھے بھی دے وڈ انویسٹ اے لاٹ آف آورز, اینڈ اس میں بھی وٹینس ہوتی تھی کامیڈی میں بھی. اور ابھی جس طرح یہ شوز میں جگت بازیاں چل رہی ہیں نا, یہ عجیب قسم کا سطحی قسم کی کامیڈی اور ایک لو لیول کے کسی پہ کامنٹ مارنا اور پوائنٹ مارنا. یعنی ایک زمانے میں کامیڈی میں بھی دیر واز ٹائم بینگ انویسٹڈ اور دماغ لگایا جا رہا تھا کہ کس قسم کے جوکس ہوں, اور اسی لیے وہ جوکس بھی ٹائم لیس ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے وہ میں نے نا یوٹیوب پہ ویسے ہی سرچ کیا گیسٹ ہاؤس, اف یو ریممبر, تو میں نے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا مذاق ہوا کرتے تھے اس وقت نا ان لوگوں کے. تو بڑے کیوٹ اور ڈیسنٹ قسم کے ان کے مذاق تھے آپس میں, یو نو. ایک 50-50 شو ہوتا تھا, انور مقصود صاحب کیا کرتے تھے, بہت سارے ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشنس تھے. معین اختر ہوا کرتے تھے, وہ عمر شریف کے جو اردو والے تھے وہ بڑے ڈیسنٹ ہوتے تھے. سو دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ وہ یعنی ایکچوئل کامیڈی اینڈ وٹ کا استعمال کرنا وداؤٹ انسلٹنگ اینی ون, وداؤٹ کسی کو امبیرس کرنا. یعنی ایک وہ بھی طریقہ تھا, طنز و مزاح کہتے ہیں نا, تو مزاح تھا, طنز نہیں تھا اس میں. یعنی آپ مزاق کر رہے ہو بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف somebody else. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ وہ لوگوں کا کلیکٹیو شعور کرے. دیکھیں اس وقت آپ کے, میرا نہیں خیال کسی بھی ٹی وی چینل پہ کوئی بچوں کا پروگرام آ رہا ہے.
حالانکہ ایک زمانے میں بچوں کے پروگرامز بہت سیل کرتے تھے بیکاز جو ہے نا والدین کہتے تھے بچوں اچھا یہ فلاں پروگرام ہو رہا ہے آگے اب یہ جا کے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے, کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی تربیتی ایسپیکٹ تھا اس کے اندر, یعنی فن انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بچوں کی تربیت ہوتی تھی. ابھی جو ہے نا وہ مارکیٹ اسپیس بالکل تقریباً خالی ہو گئی ہے, وہی کارٹون نیٹ ورک اور نکلوڈین اور XYZ کو آپ نے وہ اسپیس ساری دے دی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو کریٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو ہے جو بندہ دیکھ رہا ہے, رائٹ, دیکھ رہے ہیں, سیل ہو رہا ہے تو وہ مزید بناتے جا رہے ہیں. اور سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ اتنی نیگیٹو ہو رہی ہے نوولٹی کی, جب ہم بات کریں کہ لوگوں کو جب ایک انفارمیشن ملتی ہے, اچھا ان سے جب اکتا جاتے ہیں تو نئی انفارمیشن پہلے سے آئی ہوئی ہوتی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ اپنا ٹائم اس طرف گزار رہا ہوتا ہے, آٹومیٹیکلی جو پروڈکٹیو کام ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور جو دوسرے کام ہے نا, ہو سکتا ہے کہ بندہ فیس ویلیو پہ دیکھے کہ اس میں کوئی ایسا مزہ نہیں آ رہا, مثال کے طور پہ وہی 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں, وہی جو ہے قرآن مجید پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مائنڈ ہے وہ اتنے نیگیٹو اور کرپٹڈ ہو چکے ہیں, تو اس سے استقامت بھی بندے کی چلی جاتی ہے اور بندہ نا اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے جب بندہ جو ہے اس چیز کے پیچھے جاتا ہے. جی, تو آئی تھنک جو ڈسپلننگ ریکوائرڈ ہے نا, وہ ہم کہتے ہیں اکراس دا بورڈ. آپ ہر بندہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جی آج کل میرے پاس انفارمیشن اوور لوڈ ہے, میرے پاس ٹائم وہی 24 گھنٹے ہیں, میں نے اپنے ٹائم کو بیسٹ کیسے استعمال کرنا ہے, میں نے اپنے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, میں نے اپنے کام کو بھی ٹائم دینا ہے, میں نے اپنے رب کو بھی ٹائم دینا ہے, میں نے اپنی فزیکل جو ہے نا فٹنس کو بھی ٹائم دینا ہے. اگر آپ ایک ہیلدی اور بیلنس لائف لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک جو اوور آل چیز ہم لوگ پریچ بھی کرتے ہیں وہ بیسکلی ہے کہ اس ہولسٹک لائف سٹائل کے اندر آ جائیں, تاکہ آپ کے پاس ان فضولیات کا ٹائم نہ ہو. بھائی تم نے اللہ کو جواب دینا ہے تمہارے ٹائم کا. اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو قیامت کے دن ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ آپ دے دیں, اور ان میں سے 2 سوالوں کا تعلق آپ کے ٹائم کے ساتھ ہے. ایک جوانی آپ نے کہاں گزاری ہے, جوانی میں کیا کام کیے آپ نے, اور دوسرا یہ کہ ویسے پوری زندگی کہاں گزاری ہے, کن کاموں میں لگائی ہے, پھر رزق کمایا کہاں سے ہے, خرچ کہاں پہ کیا ہے, اور جو تمہیں علم پتہ تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. تو 2 سوال جو ہیں ان کا تعلق تو ڈائریکٹ آپ کے ٹائم کے ساتھ ہے. اور اسی لیے جو ہے نا امام ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ویسٹنگ ٹائم از ورس دین ڈیتھ, بیکاز ڈیتھ اونلی سیپریٹس یو فرام دا لائف آف دس ورلڈ, بٹ ویسٹنگ ٹائم سیپریٹس یو فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں ہم سب بتاتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ایلیویٹ کریں. اور فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں, ٹی وی ان جنرل کی ریٹنگ بہت ڈاؤن جا رہی ہے اس وقت. ٹی وی کوئی نہیں دیکھ رہا, مطلب فرینکلی اسپیکنگ. یہ بھی جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں نا, یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. ٹی وی مطلب ہاؤ مینی پیپل ڈو یو نو, مجھے آپ بتائیں اپنی زندگی میں جو باقاعدہ بیٹھ کے ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ جی آج 9 بجے فلاں پروگرام ہوگا. یہ 1980 میں ہوتا ہوگا, یہ ابھی نہیں چل رہا یہ کام. یعنی لوگ انفارمیشن آن ڈیمانڈ ہے, آپ کو ابھی دیکھنا نا ویڈیو, رات کو 2 بجے دیکھنا ہے, آپ جا کے لگا لیں. اب یہ نہیں کہ جی میں 8 بجے فلاں پروگرام دیکھوں گا, سب چپ ہو کے بیٹھ جاؤ, یہ کوئی نہیں کرتا اب. نہیں, یعنی جو میجورٹی آپ کی پبلک ہے وہ ساری یا تو موبائل فون سے کنیکٹ ہوئی ہے یا آپ کی انٹرنیٹ سے ہوئی ہے. ایون اولڈر لاٹ ہے نا, اب تو میں بھی کچھ ایسے جانتا ہوں جو لوگوں نے ان کے بچوں نے نا ان کو ٹی وی پہ یوٹیوب کنیکٹ کر کے وہ سیٹ اپ کر دیا ہوا, وہ یوٹیوب پہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ ہی دیکھ رہے ہیں, اور یا پھر فونوں پہ. تو ایون اولڈر لاٹ جو ہمیں ایک رہ گیا تھا تب کا جو ٹی وی سے کنیکٹڈ ہے, وہ بھی آئی تھنک میرے سے 70+ والے شاید دیکھ رہے ہیں ٹی وی. باقی تو پہلے تو ضیاء بھائی ایک خبر نامہ ہوتا تھا نا, اس کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہوتا تھا. اب تو 10 چینلز ہیں اور سب کا کمپٹیشن ہے کہ ہمارا خبر نامہ کون دیکھے گا. اس خبر نامے کا بھی ایک ڈرا بیک یہ تھا کہ وہ اوبیسلی کمپلیٹلی آپ کو ہر چیز سب اچھا کی رپورٹ دیتا تھا, یعنی اس میں کبھی کنٹروورسی نام کی شے ہی نہیں کبھی گزری. ٹھیک ہے, وہ بالکل اپوزٹ تھا, جو کہ وہ بھی پرابلمٹک ہے. پرابلمٹک اس لیے بیکاز سب کچھ اچھا تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ نا اصل میں اسٹیٹ رن ٹی وی ہے, تو وہ ہر چیز پازیٹیو ہے, ایوری تھنگ از گریٹ, سب کچھ زبردست ہے, ایوری تھنگ از پرفیکٹ, سب امیزنگ معاملات ہو رہے ہیں, کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہی نہیں تھی سرے سے. اسے بھی کچھ ایسے بات نا صرف بریکنگ نیوز ہی تھی. ہاں, اس کے بعد نیوز ختم ہو گئی تھی. میں تو جب دیکھا بریکنگ نیوز, میں نے کہا یار صبح بھی بریکنگ نیوز, دوپہر میں بھی ہر نیوز کا بریکنگ نیوز 4-5 چل رہی تھی ہر چیز. تو وہ پھر الٹا ہو گیا تھا, وہاں سے شفٹ مار کے بہت ہی کوئی آؤٹ آف دا باکس خبر آئی ہے, تو وہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑا. اب پتہ کیا, وہ شعر ہے نا, وہ لوگ یوز ٹو ہو گئے. جب مجھے یاد ہے 9/11 واز اے بریکنگ نیوز, یا فور شور کوئی قذافی والا وہ جو سارا وار اس طرح کچھ سٹارٹ ہوئی ہے. اب اس کے بعد تو آئی تھنک اب تو اگر آپ تھمبنیلز پڑھیں تو حیران رہ جائیں. پتہ نہیں میں نے تھمبنیل پڑھا کہ PMLN نے پتہ نہیں پیٹرول جو ہے وہ بہت سستا کر دیا اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور میں بڑا حیران ہوا.
یا پیٹرول کے لیے کسی چیز لائسنس کی ضرورت نہیں, پتہ نہیں عجیب سی اتنی کوئی انہونی تھی نا بات تھمبنیل پہ لکھی ہوئی کہ میں اس کو کلک کیے بغیر رہ نہیں سکا. اور یقین کریں پورے کلپ میں وہ بات ہی نہیں تھی. پھر میں کامنٹس میں گیا تو لوگوں نے گالیاں دی ہوئی تھی ان کو, اچھا کہ یہ آپ نے تھمبنیل کیا بنایا اور اندر تو بات ہی یہ نہیں ہوئی. اچھا ویسے ایک مزید بات ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ, اسپورٹس کا ایک ٹویٹر پہ نا ایک ہوتا تھا اکاؤنٹ, اور وہ لٹرلی نا وہ اس کا جو کلک بیٹ ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیا کرتا ہے, اور اس کے اتنے فالوورز ہیں, وہ ایسی آگے لکھتا ہے نا, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کلک کرو, اور اس کا بھی نا کچھ عجیب سائنس ہے. وہ کہتا ہے فرسٹ کمنٹ جا کے پڑھو, اس پہ بھی کوئی کہانی ہے. تو اب وہ لٹرلی لوگوں نے کیا کرنا شروع کرا, لوگ بتا دیتے تھے سیکنڈ اور تھرڈ کمنٹ میں نا اصل بات ہوتی تھی کہ اس میں یہ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ہے ہی نہیں, فالس اس طرح کر کے نا لوگ. تو لوگ کیا کرتے تھے, اور وہ میں کبھی کامنٹس پڑھتا ہوں اتنے ہلیریس ہوتے ہیں, اصل کلک کرنے کی ضرورت نہیں, کہ ایگزیکٹلی اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کلک کرتے اینڈ یو اسٹارٹ ریڈنگ دا آرٹیکل, اس میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے بالکل بھی. بندہ کہتا ہے یار اتنا بڑا جھوٹ. تو وہ اس طرح کی بھی چیزیں چلتی ہیں. آئی تھنک جو ہمارا معاشرہ ہے اسی طرف جا رہا ہے کہ یو نو وٹ ایور سیلز, تو لوگ تو کچھ بھی کرنے یعنی بیچنے کے لیے تو کچھ بھی کر دیں گے نا, دل ڈو اینی تھنگ. دا پوائنٹ از کہ ہم نے تھوڑا سا نا اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو جب ہم لوگ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کے اندر کم از کم ٹائم کی اہمیت کی بات ڈالنا, اور یہ بات ڈالنا کہ بھائی ہر چیز جو ہے نا وہ دیکھنے والی نہیں ہوتی, ہر چیز میں انوالو ہونے والی بات نہیں ہوتی, بلکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مائنڈنگ آر اون بزنس, not trying to probe into other people's business. And even though people will put their business in front of you, but still not engaging in that, you know, یہ ایک تقویٰ کا نیکسٹ لیول ہوگا. کہ فار ایگزامپل میرے انسٹاگرام پہ کتنے لوگوں کو میں فالو کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے؟ زیرو رائٹ, کیونکہ میں کہتا ہوں آئی اونلی فالو قرآن اینڈ سننا. تو سو ون آف دا تھنگز از کہ اور سوشل میڈیا پہ جنرلی میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. مطلب ہماری ٹیم ماشاء اللہ پوسٹنگ شوسٹنگ کرتی رہتی ہے یا چیزیں بھیجتی ہے تو اپلوڈ ہو جاتی ہیں, بٹ اس لیے نہیں کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنسرن مائی سیلف ود ادر پیپلز بزنس. ایک بندہ کیا کھا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, میرا کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ریئلی نو, میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, میں کوئی مر نہیں جاؤں گا یہ انفارمیشن اگر مجھے نہ ملی تو. اف آئی وانٹ ٹو سرچ آن سم تھنگ آئی سرچ فار اٹ, اف آئی وانٹ ٹو سیک نالج اباؤٹ سم تھنگ آئی ڈو اٹ. فار ایگزامپل اس شو کی تیاری میں بھی نا میں کچھ لوگ ہیں جو مجھے کچھ سرٹن کانٹینٹ بھیجتے ہیں, ہماری ٹیم کے بھی ہیں, ٹیم سے باہر بھی ہیں, سرٹن چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ ذرا بتائیے گا, اس پہ کیا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ورتھ ری ایکٹنگ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ورتھ ری ایکٹنگ بھی نہیں ہوتی, یو ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ڈسکس اٹ. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر کے کیا کرتے ہیں, لوگوں تک صحیح بات پہنچاتے ہیں. سو ہمارا کام کنٹروورسی کریٹ کرنا یا کنٹروورشل ہونا نہیں ہے ہمارا. ہم ایکچولی اف وی آر اینی تھنگ وی آر دی ایگزیکٹ اپوزٹ آف دیٹ. وی آر دا ڈی کانٹروورسیفائرس. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ کنٹروورسی کو ٹھنڈا کرتے ہیں کہ کچھ کوئی مسئلہ نہیں, ایوری بڈی کیپ موونگ, کوئی تماشا نہیں لگا ہوا. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب تماشا لگا ہوتا ہے تو ایک بندہ کہتا ہے یار کوئی تماشا نہیں ہے, سارے اپنے جو نا گھر جاؤ کام کرو. ویسے فار a lot of people it is difficult to understand what we are doing. ضیاء بھائی پتہ ہے آپ کو, کیونکہ آج کل جو بھی ہو رہا ہے نا وہ پیسے کے لیے ہو رہا ہے. لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں, انسٹاگرامز ہیں, فالوئنگ ہیں, کانٹینٹ بناتے ہیں اور ایسا کلک بیٹ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں پیسے کے لیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں پیسہ آئے. تو جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یوتھ کلب یہ کام جو کر رہا ہے اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہے. یوٹیوب چینل یوتھ کلب کا جو ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. MWA جو ہو رہا ہے اس کا مقصد ریٹنگ نہیں ہے, بلکہ ہمارا پیور جو مقصد ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, یا معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ان چیزوں کو ہم اسلام کی نظر سے کیسے سمجھ سکتے ہیں, اور مسلم ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ کی وہ پوری سیریز بھی ہے ماشاء اللہ. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہم کام کیا کریں. زیب ایکچولی نا ہمارے دین کا مزاج بھی یہی ہے کہ اسٹے فوکسڈ. اب جو آپ نے باتیں کی ہیں نا, ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, من حسن المرء الاسلام من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ جو بندے کا زبردست اسلام ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے جس سے اس کا پالا نہیں پڑتا, جس سے اس کا واسطہ نہیں ہے. یعنی اپنے کام سے کام رکھے. جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ جو آپ کو کنسرن کرتی ہیں چیزیں ان کے بارے میں آپ سوچیں, پلان کریں اور فوکسڈ رہیں کہ میری عبادات کیسی جا رہی ہیں, کہ میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, میرے رشتہ دار جو ہے ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. تو آئی تھنک دس از ویری مچ نیڈ آف دی آور. اس کے لیے نا حاضر دماغی چاہیے ساتھ, اور ہمارے مائنڈس کو اتنا آکوپائی کر دیا گیا ہے نا برو کہ ہم تو سوچنے کی سمجھنے کی کیفیت میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تو
آپ کو وہ ایک آئسولیٹڈ مائنڈ چاہیے, آپ کو سکون چاہیے, ڈسٹریکشنز نہیں چاہیے آپ کو. مجھے لگتا ہے ٹی وی جو ہے نا یہ پھپھو کے رول میں آ گیا ہے. ایک زمانے میں وہ پھپھو کا رول ہوتا تھا نا کہ وہ ایک پھپھو, ویسے بد سے بدنام برا والی بات ہے, لیکن وہ جو ایک ہوتا تھا ورڈ ہمارے یوز کرتے پھاپا کٹنی, ٹھیک ہے نا, وہ کیا کرتی تھی, پتہ ہے فلانے گھر میں کیا ہوا ہے, آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں, وہ اچھا پتہ ہے ادھر کیا ہوا ہے, آؤ یہ وہ ہے کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, تہلکہ انگیز خبر, وہ لوگ آگے کلک کرتے. تو لٹرلی یہ ٹی وی اور یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ وہ پھاپا کٹنی والا رول پلے کر رہا ہے کہ وہ جو ہر محلے کی خبر, اس کے گھر میں یہ چل رہا ہے, اس کی ڈیورس ہوگی, اس کا فلانا ہو گیا, اس کا بچہ ڈرگز پہ لگ گیا, یعنی ہر خبر جس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کو بی بی سی کی طرح رپورٹ ساری دے جب یہ ایسے. اچھا یہ جو آپ نے ایگزامپل دی نا, اس میں بھی اس ایسی پھاپا کٹنی کی جو گیدرنگ ہوگی, جو سننے والے لوگ ہوں گے نا, وہ لوگ اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ کون لوگ ایسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, وہ جنرلی وہی لوگ ہوں گے جن کو دے ہیو اے لاٹ آف فری ٹائم, دے ڈونٹ ہیو اے پرپز ان دیئر لائف, دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ پروڈکٹیو ٹو ڈو, اور وہ انفیکٹ وہ کسی کاموں میں ڈھنگ کے اپنے گھر کے کاموں میں شاید مصروف نہیں ہوں گے, ویلے لوگ, ٹھیک ہے, ویلے قسم کے لوگ, صحیح بات ہے. تو آپ اس کو آج سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, somebody is spending 2 to 3 hours on social media every day, تو انتہائی ویلا انسان ہی ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان کے 95% لوگ ویلے ہوتے ہیں, یہ شاید زیادہ ایکوریٹ ہو. دیکھیے یہ اصل میں بڑا سیریس کنسرن ہے. اگر آپ باہر مثال کے طور پہ گارڈس کو دیکھ لیں, وہ لوگ جو آپ کو کبھی کبھی فارغ بیٹھے نظر آیا کرتے تھے, یعنی اپنا کام کرتے نظر آیا کرتے تھے, یا کچھ سوچ رہے ہوتے تھے, اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے تھے, آج کل وہ لوگ ٹک ٹاک پہ لگے ہوتے ہیں. مطلب کتنی بار آپ گزرتے ہیں لوگوں کے پاس سے, آپ کسی مارکیٹ پلیس میں جا رہے ہیں, تنگ تنگ گلیوں میں سے جا رہے ہیں, تو لوگ شاپس کے باہر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. میں نے تو بلکہ شاپ کیپرز کو دیکھا ہے کہ شاپ کے اندر کسٹمر ہیں اور وہ ایسے جی بھائی لے دیکھ لے لگے ہوئے ہیں, اور میں ایک دم شاپ لفٹرز کی عید ہوگی, یعنی کہ شاپ لفٹرز یا بندے رکھے ہیں خود ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں, بندے کام کر رہے ہوں گے. دس از ویری امبیرسنگ. اچھا خیر, اب ہم ایک اور ٹاپک کو ذرا کور کر لیتے ہیں, اسی سے منسلک ہی ہے, اور وہ ہے طاغوت. کیونکہ یہ بہت لوگ نا پریشان ہیں طاغوت کا مطلب, کیونکہ نا وہ کیونکہ جب لنک ہو گیا جہالت کے ساتھ, تو پھر ظاہری بات ہے لوگ پوچھ رہے تھے, مجھے کتنے میسیجز آئے کہ ذرا بھائی طاغوت بتائیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بات کی کیا مثال نہیں ہے کہ واقعتاً 95% لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ 100 کے 100 طاغوت سے کی ڈیفینیشن سے نابلد ہیں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ وہ تو ہم پہلے ڈیبنک کر چکے ہیں کہ ایک ورڈ نہ آنے سے آپ جاہل نہیں ہو جاتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لوگ یہاں پہ نا ہمارے آئی تھنک طاغوت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم ذرا یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى, کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ طغا کر چکا ہے. طغا کا مطلب ہے طغیانی, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پانی میں طغیانی آ گئی, یا پانی اپنا حد سے باہر ہو گیا, تو یعنی کہ ریبیلین ہو جانا یا اپنے حد سے باہر ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ فرعون کی جتنی بھی غلطیاں ہیں نا ان کو ایک ورڈ میں سم اپ کر رہے ہیں کہ بیسکلی فرعون بچوں کو بھی مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, خدائی کے دعوے کر رہا ہے, یہ ساری باتیں کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ طغیٰ, اس نے طغیانی کر دی, جو اللہ نے لمٹ سیٹ کی تھی ان کو کراس کر گیا وہ. تو اچھا طاغوت بھی اسی سے طغیٰ سے ہی نکلا, یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا طاغوت کا لفظ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, ہم نے ہر قوم پر ایک رسول بھیجا, اور اس رسول نے کیا کہا, اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ایک اللہ کی عبادت کرو اور جتنے بھی طاغوت ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاؤ. اچھا یہاں پہ طاغوت کی مراد سمپلسٹ ٹرمز میں ہے غیر اللہ, اللہ کے علاوہ جو بھی جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے. اچھا اس کو فردر ہم اگر ڈائسیکٹ کرنا شروع کریں تو ہم تھوڑا سا اس میں ایک وضاحت یہ کرتے ہیں, کیونکہ کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور جو اس عبادت سے راضی بھی ہے, یا اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے راضی ہونے والی. فار ایگزامپل ایک آئیڈل ہے نا, آئیڈل ایک ہاتھی کا مجسمہ ہے, بندر کا ہے, کسی اور وہ لات منات عزا کا مجسمے بنا کے. اب یہ کیا طاغوت کی ایک ڈیفینیشن میں تو یہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ایسے آئیڈلز ہیں جن کی ورشپ کی جا رہی ہے اور لوگ ان کو پوجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے, اور یہ وغیرہ وغیرہ. اچھا دوسری طرف میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ آپ طاغوت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ورشپ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. پیپل ڈو دے ورشپ ہم, ڈو دے ایٹریبیوٹ ہم نعوذ باللہ ایز گاڈ بسائڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ, یس دے ڈو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بڑے سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ زمین پھٹ نہ جائے, آسمان ریزہ ریزہ نہ ہو جائے, کہ ان کے منہ سے کلمہ کیا نکلا کہ جو نا خدا نے جو نا بیٹا جنا. تو لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کو طاغوت اس لیے نہیں کہتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا یا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا جائے, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ
تو جانتا ہے میرے دل میں کیا اور میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا, اور میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ان کو. سو دا پوائنٹ بینگ کہ عیسیٰ علیہ السلام نیور آسکڈ فار ہمسیلف ٹو بی ورشپڈ, ہی نیور وانٹڈ دس تھنگ, رادر ہی اونلی پروکلیم توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ, صرف اللہ کی خالص توحید کی دعوت دیتے رہے. تو اس لیے تو بیسک مطلب یہ ہے کہ شرک اور طاغوت دونوں چیزیں ہم یعنی ورڈ یوز کرتے ہیں. شرک بیسکلی ہے دی ایکٹ آف ورشپنگ سم ون ادر دین اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایٹریبیوٹس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ شرک ہے. اچھا, دوسری طرف طاغوت جو ہے یہ وہ اینٹی ہے جس کو اللہ کے علاوہ ورشپ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اینٹی ہے, وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی چرند پرند فرشتہ حیوان کچھ بھی ہو سکتا ہے, آئیڈل ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے. اور بعض اوقات لوگ پھر اس کو براڈر کانٹیکس میں لے جاتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ایسی ڈکٹیٹوریل قسم کی کوئی اتھارٹی آ جاتی ہے, جس طرح فرعون تھا فار ایگزامپل, اور فرعون کے لشکر تھے نا, فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اور فرعون خود خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا, اور اس لیول کی حاکمیت اور اس لیول کا پریشر لوگوں پہ ڈالنا کہ بس میں ہی ہوں اور کچھ نہیں ہے, تو یہ بھی ایک طاغوت بن گیا. تو ہمارا دین جب سٹارٹ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے, تو اس کے اندر یہ نفی موجود ہے. تو اب کسی کو اصطلاح نہیں پتہ تو پاس کرا سکتے ہیں اس کو, کلمہ تو پتہ نا, آپ کہتے ہو لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, نو ون از ورتھی آف ورشپ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو بس آپ کو کلمہ آتا ہے, آپ کو بات پتہ ہے, اور اس کلمے میں پہلے نفی ہے پھر جو ہے نا اس بات ہے, یعنی پہلے نگیشن ہے پھر ایفرمیشن ہے. پہلے آپ کہتے ہو ہمارا اسٹیٹمنٹ یہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کی سوچیں, اچھا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں, وہ ہم نے لات منات کا سنا تھا وہ بھی نہیں ہے, اچھا فرشتے یار ان کی تو وہ ہم زوس اپولو کا سنتے تھے وہ بھی نہیں, اچھا وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت زبردست ہوتے تھے, اور وہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود بڑے بڑے لوگ تھے یار وہ تو, اچھا بڑے پاورفل لوگ بھی ہیں یار دنیا میں, بڑے یو نو ود لاٹ آف پاور, ود لاٹ آف منی, ود لاٹ آف اسٹرینتھ, اچھا وہ بھی نہیں ہے یار عبادت کے لائق. اچھا لوگ کسی پاپ اسٹار کو بھی ورشپ کرتے ہیں, کسی بناتے ہیں, لوگ کسی اسپورٹس پرسنالٹی کو بھی ورشپ کرتے ہیں, وہ ایسے ایسے سجدوں کے نشان کر رہے ہوتے ہیں, اچھا کوئی بھی نہیں یار, کوئی کنگ ہوگا, کوئی رولر ہوگا, ایمپرر نہیں, دیر از نو ون ورتھی آف ورشپ, فل اسٹاپ. آگے آتا ہے ایکسیپٹ اللہ. سو دا فرسٹ تھنگ وی آر سیئنگ از کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ کوئی بندہ ہو, چاہے وہ چرند پرند حیوان فرشتہ ایلین ایکسٹرا ٹریسٹریل کچھ بھی ہو, کسی کی عبادت نہیں ہوگی. جس چیز کا نام عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو یہ کانسیپٹ پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از شرک اینڈ واٹ از طاغوت اینڈ واٹ از اللہ اینڈ واٹ از ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مطلب ہے یعنی ایکٹ آف ورشپ ہے نا. آپ کہتے ہو کہ کسی کے آگے سجدہ کرنا, کسی سے مانگنا, کسی کو اتھارٹی سمجھنا, کسی کو سمجھنا کہ بھئی یہی یو نو ٹاپ, سب سے ٹاپ پہ یہی ہے, اس سے اوپر ہے کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے زیب دیتی تھی وہ آپ نے اس بندے کو ڈال دیا. اور کبھی کبھار ہم اپنے دلوں میں بھی لوگوں کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہونا چاہیے تھا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو, غیر اللہ کو وہ مقام اپنے دل میں دیتے ہیں جو دینا اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا. تو اس لیے نا ہر انسان اپنے بارے میں ذرا ریڈار اپنا سیٹ رکھے کہ بھئی میں اصل میں میری زندگی میں پرائرٹی کون ہے, میری زندگی میں نمبر ون کون ہے. تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نمبر ون ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے, مطلب دس از ویری مچ پاسبل کہ آپ ایک مسلمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ نہیں مان رہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے فلاں کو طاغوت بنا لیا, کیونکہ آپ سے گناہ ہو رہا ہے. یعنی جسٹ بیکاز یو آر اے سنر, بیکاز یہ بھی مجھے ریسنٹلی 1-2 دن پہلے سوال آیا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ میری فیملی میں XYZ پرسن ہے, وہ بہت اتھارٹیٹیو ہیں اور وہ بہت ہم سے چیزیں کرواتے ہیں, اور وہ یہ, تو کیا وہ طاغوت ہیں؟ تو میں کہ وہ طاغوت نہیں ہے, وہ گناہ گار ہیں, وہ ظالم ہیں. وہ جو آپ سے چیزیں کروا رہے ہیں وہ ظلم کے اس میں زمرے میں آتی ہیں. وہ اپنی ورشپ نہیں کروا رہے, وہ یہ نہیں کرا رہے کہ جی میں سب سے بڑا, وہ یہ نہیں کہہ رہے آپ سے. وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ کسی جگہ پہ حد تجاوز کر جاتے ہیں, ظلم کر دیتے ہیں. فیملی میں بچوں کو فار ایگزامپل جبرن وہ چیزیں کرانا جو ٹیکنیکلی جبر کرنا بنتا نہیں ہے یہاں پہ, یا فار ایگزامپل اور کوئی ایسی حرکت کر دینا. تو جسٹ بیکاز ایک بندہ گناہ گار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے.
وہ تب ہوگا جب وہ واقعی میں شرک کر رہا ہوگا. اصل میں جب انسان گناہ گار ہوتا ہے, کبھی کبھار جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, قیامت کا دن بھی آنا ہے, سب کچھ, اس کے باوجود گناہوں میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ صاحب بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ دین ہم نے لینا کیسے ہے, قرآن سے اور سنت سے لینا ہے. کیا ہمارے نبی نے کسی معاذ اللہ صحابی کو کہا جب انہوں نے غلطی کی, جیسے آپ نے ان ینگ صحابی کی بات کی نا کہ یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, کہ مجھے زنا کی یعنی آپ اجازت دیجیے, تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیا طاغوت والی باتیں کر رہے ہو, یا جنہوں نے یورینیٹ کیا تھا. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, کلیئر ہو جاتی ہے جب ہم قرآن اور سنت کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو بتایا, صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اس دین کو, تو ہم نے بھی الحمدللہ ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے وہ الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنا کیسے ہے اور دین کو کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. صحیح بات. اچھا, تو بیسکلی ان اے براڈر کانٹیکسٹ جب ہم لوگ یہ بات لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں, تو آئی تھنک جو صحیح وے ہے نا وہ بھی لوگوں کو بتانا امپورٹنٹ ہے کہ دین ہاؤ ڈو وی فالو آر دین. سو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے لیے جو بنیاد ہے نا ہمارے دین کی وہ قرآن ہے سب سے پہلے, تو قرآن کی طرف آؤ. اس کے بعد نمبر 2 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں جس میں آپ کی سننا موجود ہے, تو آپ کا وے ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نالج اللہ تعالیٰ ایسے غائب نہیں کرے گا. نالج کس طرح اٹھے گی کہ علماء کی وفات ہو جائیں گی, اور پھر جو ہے لوگ جہالت کی طرف چلے جائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, اور اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو اصل میں نا جب تک آپ اپنے اثاثے, جو آپ کو اثاثہ ملا ہوا ہے, جو آپ کی بنیاد ہے, آپ کا دین ہے, اس کی سورس ہے, اس کے ساتھ جڑنا میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے. تو ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن عربی میں شاید کچھ لوگ پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا, تدبر کرنا, تفکر کرنا, غور و فکر کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو وہ ایک سب سے پہلی بات ہے. دوسرا یہ کہ نبی کی سنت کے ساتھ بھی جڑنا, کہ احادیث کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے. اور بہت ساری کتابیں ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں جو کہ بڑی سمپل ہیں, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں, ایزی ٹو ریڈ ہیں, فیملی کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ ریاض الصالحین ہے یا اللؤلؤ والمرجان ہے, جس میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ان کو کمبائن کیا گیا ہے. کچھ نہ کچھ آپ اپنے گھر میں میکنزم کر سکتے ہو تاکہ آپ جہالت سے باہر نکلو. یعنی پرپس کیا تھا کہ طاغوت کا پتہ ہونا یا نہ پتہ, دیٹس انادر اسٹوری. اصل مقصد یہ ہم نے اپنے آپ کو جہالت سے باہر نکالنا ہے اگر ہم جہالت کے مرض میں مبتلا ہیں. اور وہ ایک بڑا مشہور کوٹ ہے نوم چومسکی کا, اس نے کہا تھا کہ دا پرابلم ود پیپل از کہ موسٹ پیپل ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن اینڈ دے ڈونٹ ایون نو دیٹ دے ڈونٹ نو. تو سب سے پہلا فتویٰ تو نوم چومسکی کے اوپر لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو نہیں پتا. Most people, he said, most people do not have a clue what is going on in the world. لیکن وہ وائٹ اسکن ہے نا زیا بھائی, وائٹ اسکن ہے, بچ گیا پوائنٹ. دیکھیں, اور دیکھیں یہ تو بڑی پرانی بات ہے جو کہ اینشنٹ روم سے چلتی آ رہی ہے, بریڈ اینڈ سرکس والی نا, کہ آپ نے اگر لوگوں کو جاہل رکھنا ہے نا تو ان کو تماشوں میں لگا کے رکھو. ان کے پیٹ بھرے رہیں, ان کو بریڈ دو, ان کا پیٹ بھرا رہے, اور ان کو سرکس دکھاتے رہو, تو ان کو غم ہی نہیں ہوگا کہ جی ہمارے اوپر حکمران کون ہے, کون رول کر رہا ہے, کون ظلم کر رہا ہے, کون جبر کر رہا ہے. ان کا کنسرن ہی نہیں ہے, ان کو اپنا تماشا ملا ہوا ہے, ہر بندہ تماشے میں. اب یہ تماشا چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں نا, آپ کو پتہ ہے ہر کچھ دنوں بعد بلکہ ایک نیوز ہوتی ہے جو ہر بندہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اس کو اپنی انٹرٹینمنٹ کا وہ بنا رہا ہوتا ہے, اپنی تھریڈ کے نیچے کامنٹس اور اپنے دوستوں میں, سو یہ نیوز ابھی جو ہے یہ ابھی سوشل میڈیا کی زینت ہے. آپ فیس بک اٹھائیں, انسٹاگرام اٹھائیں, چیزیں اٹھائیں, ٹویٹر اٹھائیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ٹرینڈ چل رہا ہے بلکہ. جی بالکل بالکل. تو لوگ ایکچولی اس چیز کا ابھی مزہ لے رہے ہیں, سو دس از دا ریگولر پریکٹس. اینڈ آئی تھنک وہی ہوتا ہے کہ وہی چیزیں ہاٹ ہوتی ہیں جس میں کنٹروورسی زیادہ بڑھ جائے, دو اپوزنگ سائڈز ہوں, تو میں ہو, لڑائی جھگڑا ہو, اور یہ اور وہ, اور ہم اس کو اگر اس میں اسلام کو بھی ٹارگٹ کرنے کا آسان موقع مل رہا ہو تو بہت ساری لبرل افواج بھی جو ہیں اس کا حصہ بنتی ہیں. تو پھر سمر ٹی وی کو تمغہ دے دینا چاہیے کہ انہوں نے صحیح ٹائم پہ کنٹروورسیز پاک کی ہے. سو خیر بہرحال یہ آئی تھنک جو نا کئی چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے فائنل ورڈ یہ دوں گا کہ جو ہمارے ماشاءاللہ ویورز لسنرز ہیں جو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایڈوائس, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ون ایڈوائس فرام ایچ آف یو ود ریگارڈس ٹو ہاؤ ٹو نیویگیٹ ان دس ایج آف انفارمیشن اوور لوڈ جہاں پہ آ رہا ہے. کوئی ایک بس ایڈوائس دینی ہے آپ نے, ایک ایڈوائس کہ یار آج کل کے زمانے میں کیا کریں کہ آپ اس کلٹر سے ذرا ڈی کلٹر کر سکیں, یا اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھیں, فضول کی بحثوں میں آپ نہ پڑیں, اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا کے رکھیں, آخرت کی فکر کریں. مطلب کوئی کیا وہ آپ ان کو پیغام دیں گے؟ اسٹارٹ ود یو. پگلیں آپس میں, پگلیں چلیں. اچھا ایک ایڈوائس ذرا تھوڑا مشکل, لیکن آئی تھنک آئی وڈ سے کہ
although تھوڑی مشکل ہو جائے گی, you know, thinking what's the best advice if you can, I would say کہ آپ کہہ رہے ہیں cluttered environment سے بچنے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں نا اور رات کو اٹھ کے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ you know بات چیت کریں, تہجد پڑھیں, ٹھیک ہے, 15-20 minutes. اور جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے وہ تبھی میرا کہنا مشکل کام ہے, اس لیے میں نے پیچھے بتا دیا. وہ لوگ پہلے نماز میں ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر کوئی بندہ نا جنرلی سنسیئر ہے نا کہ میں نے یار کچھ کرنا ہے اپنے میں, تو اس کو اٹ وونٹ بی ایزی بائی دا وے. ادھر ایسا ہے کہ جی اچھا سوشل میڈیا کم کر دے, کوئٹ کر, اس کے لیے بھی ہمت چاہیے. مسجد جا کے نماز پڑھنا شروع کرے, اس کے لیے بھی جو بندہ نہیں کر رہا, یو نو وٹ ایور اسٹیپ یو گونا ٹیک از گونا بی سم واٹ ہارڈ نا. تو آسان اسٹیپس ایسا کوئی بھی نہیں. کمپنی چینج کرنا, کمپنی اچھی کرنا وہ بھی مشکل ہے. قرآن جو نہیں پڑھ رہا اس کو کہ بندہ قرآن آدھا پونا گھنٹہ پڑھ, وہ بھی. بٹ آئی تھنک کہ آسان یہ ہے کہ اگر آپ نا 2 رکعت بھی پڑھ لیں اور دعا بہت زیادہ کریں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا جو بھی اسٹیپس لینے نا, ہر بندہ اپنے لائف کے سرٹن پوائنٹ پہ ہے, اس کے سرٹن چیلنجز ہیں, تو جو چیلنجز سے نکلنا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو آپ نکل سکتے ہیں. سو مے بی دس اس کلٹرڈ انوائرمنٹ میں نا جب ڈیورنگ دا ڈے نا یو ڈونٹ گیٹ ٹائم ٹو ایون سم ٹائمز تھنک. اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ بھائی آپ سوچتے ہیں یار اچھا میں نے نا یہ ٹائم اسپیئر کر کے اس پہ کوئی کام کرنا ہے, چیز کرنا ہے, کوئی نہ کوئی میسیج کال بندہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بٹ رات کا ایسا ٹائم ہے جو کہ واقعی اٹس یو نو اس میں کوئی ایسا ہوگا نہیں, کوئی شاید میسیج بھی نہ آئے, کچھ اور بھی نہ ہو. سو اف یو کین جسٹ اسپیئر ایون میں کہتا ہوں 15 منٹ بھی ہو نا, آپ بس 2 رکعت پڑھ کے نا دعا بہت اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ یو نو میک تھنگز ایزی فار می وٹ ایور چیلنج یو آر گوئنگ تھرو, اور جو بھی آپ ارادہ کر رہے ہیں, تو دیٹس ون ول بی گڈ ڈیٹاکس ایز ویل. جی علی بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں زیاد بھائی سب سے پہلی چیز جو ہے نا ہر طرح کے بندے کے لیے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کسی لوگوں کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے نا کہ ہاں یار یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری زندگیوں میں, یہ جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے مجھے اس سے نکلنا ہے, یہ ایک چیز پیدا ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی جب قرآن میں بتاتے ہیں نا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین, ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, پھر یہ بھی فرماتے ہیں فاتخذوہ عدوا, کہ اس کو شیطان لو بھی سمجھو بھی. اب آپ ایک تو وہ ہے نا فیکٹ ہے کہ وہ ہے دشمن, اب اس کو شیطان آپ نے لینا بھی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذمے کچھ کام ہے کرنے کے جس سے آپ اس کے ٹریپ سے بچ پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ چاہے وہ اسلام پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا ہے, کم از کم اس مسئلے کو سمجھے کہ یہ ایک انفارمیشن اوور لوڈ آ رہا ہے اور ایک نیریٹو ہے پوری دنیا کا, اور ہمیں ڈرائیو کیا جا رہا ہے, اور میں نے اس طرح سے ڈرائیو نہیں ہونا, بلکہ میرا دین جو ہے وہ مجھے ایک ورلڈ ویو دیتا ہے, مجھے اس ورلڈ ویو کو جاننا ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر آپ لسٹ بنائیں کہ آپ نے ان چیزوں کو کٹ آف کیسے کرنا ہے. اینڈ دس از ون آف دا ویز ایکچولی, آپ اللہ تعالیٰ, دس از ون آف دی رادر اسٹرانگسٹ ویز کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. جب ڈسٹریکشن ہوتی ہے زندگی میں, آئی پرسنلی ہے بھائی, جب مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار تھوڑی سی ریسٹ لیسنس اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو اچھا یہ جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے نا یہ تھوڑا سا اس میں ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے, لیٹس یو نو آئسولیٹ یور سیلف اینڈ گو بیک ٹو دی ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مور. ٹھیک ہے, تو جب وہاں سے آپ اپنا فیول لو گے نا تو پھر ان چیزوں کو بیٹل کرنے میں آسانی ہوگی. ایون جسٹ ایڈنگ اے پوائنٹ, یو نو اسلامک سائیکالوجی میں نا انہوں نے ایک بڑے مزے کا ایک ماڈل بنایا ہوتا ہے, اس کو ماڈل آف دا سیلف کہتے ہیں. اس میں نا سول ہے, عقل ہے, ہارٹ ہے, قلب ہے اور باڈی ہے. اور اس میں جنرلی سائیکالوجی جب ٹریٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں سول والا پارٹ نہیں ہوتا, وہ عقل, ہارٹ اور باڈی ادھر سے علاج کر رہے ہیں. اور اسلامک سائیکالوجی میں بیسکلی سول از رائٹ ایٹ دا ٹاپ, اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہے نا آف اینی پرابلم, مینٹل ایشو جو بھی ہے, اٹ اسٹارٹس ود دا سول. ٹرو. سو اف یو اسٹارٹ فکسنگ دیٹ نا, دا عقل اینڈ دا ہارٹ اینڈ دا باڈی ول فالو. الٹا آپ چلنے کی کوشش نہ زیادہ کریں, وہ بھی ان کی اپنی چیزیں ہیں, یو نو ڈیپینڈنگ آن وٹ ایور دا ایشو از, بٹ دا اسٹارٹنگ بٹ از آلویز دا سول. ٹرو. اینڈ آئی تھنک علی جو آپ نے بات کی نا کہ شیطان کو دشمن جاننا بھی اور پھر اس کو پہچانتے ہوئے اس سے دور بھی رہنا نا, یہی طریقہ فارمیٹ ہمارا تربیت میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے, بلکہ وہ اس کو برائی کے طور پہ لیتے بھی ہیں کہ یہ برائی ہے, اٹس ناٹ گڈ فار می. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ مجھے پتا شراب پینا غلط ہے لیکن بازار میں بہت پیتا ہوں, یعنی یہ والا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ مجھے پتا یہ بری چیز ہے لیکن مجھے پتا ہے اور میں اس کے دور رہتا ہوں, اس سے آئی ہیٹ اٹ. یو نو دس از دا تھنگ کہ جو آپ کو آٹومیٹکلی اس چیز سے دور کرتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے, چسکا تو بڑا ہے, یعنی اس طرح کے جو تماشے لگے ہوتے ہیں چسکا بڑا آتا ہے کہ اچھا اس نے کیا کہا, اچھا اس کی بےزتی ہوئی نہیں ہوئی, اچھا اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی, یعنی
اس میں چسکے بڑے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو لک ایٹ دا بگر پکچر کہ کیا اس سے آپ کی ذات پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, آپ کی ذات پہ کوئی رائی برابر بھی فرق پڑا کہ وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں جو مرضی کریں. بھائی تم اپنی زندگی جیو, تمہاری نہ تو دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے نہ تمہیں آخرت میں ہو رہا ہے, تو اس کو جاننا بھی, پہچاننا بھی, اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق اسٹیئر بھی کرنا, یہ اصل چیلنج ہے. ابو سعد بھائی. ابھی میں ایک چیلنج اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں, اور جو یہ بات سنتے ہیں اس کے لیے بھی چیلنج ہے. آئس بکٹ چیلنج تو نہیں ہے, ٹھنڈے پانی میں سر ڈالیں آپ کو سمجھ آ جائے گی, یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. کیسے دور رہنا زیادہ یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. جو بندہ اسکرین یوز کرتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے, 2 گھنٹے ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ پلس مائنس ہو سکتا ہے, اس کا 50% آپ دین سیکھنے میں لگا دیں. زیادہ نہیں, 50%. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم اسکرین سے کٹ آف ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں پرابلمس تب بھی زیادہ آتی ہیں اور تنگ زیادہ تب کرتی ہیں جب بندہ اپنے دین سے دور ہوتا ہے, اپنے رب سے دور ہوتا ہے. جب بندہ بھول جاتا ہے کہ میرا خالق کون ہے, میں کس کی وجہ سے زندہ ہوں, میں کس کی وجہ سے سانسیں لے رہا ہوں, کس کی وجہ سے میں نے کپڑے پہنے ہوئے, مجھے یہ کپڑا کس نے دیا ہے, میرا پیٹ کس نے بھرا ہے, تو بندہ سوچتا ہے, اپنے رب کے قریب جاتا ہے. اور سلف صالحین کا زیب یہ طریقہ تھا کہ وہ بڑی محنت کیا کرتے تھے, راتوں کو اٹھا کرتے تھے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ صحابہ کرام راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے, راہب ہوتے تھے, مونکس ہوتے تھے, اور صبح مجاہد ہوا کرتے تھے. یعنی یہ محنت کی بات ہے. اب جب بندہ رات کو عبادت کرتا ہے تو صبح اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن دے یوز ٹو فائٹ ان دا مارننگ. یعنی یہ ان کا کنیکشن تھا, یہ ان کی ڈوز تھی جو ان کو ملتی تھی رات کو. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے کہ اس دن کیا ہوگا جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ تجھے میں نے وقت دیا تھا, تو نے اپنے وقت کہاں پہ گزارا, تجھے میں نے صحت دی تھی, تجھے میں نے کتنی فیسلٹیز دی تھی. اور آج سو ٹو سے جو سیلف ہیلپ بکس ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک ہی چیز کامن بتاتی ہیں کہ جو صبح اٹھو, مدر نیچر کا شکر ادا کرو, میڈیٹیٹ کرو, یوگا کرو. ہم کہتے ہیں کہ جس نے سب کچھ بنایا اس کا شکر ادا کرو, اور اس وقت کی تیاری کریں کہ جو کہ بڑا مشکل وقت ہوگا. انبیاء کرام ڈرے ہوئے ہوں گے, نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, تو اس کے لیے تیاری کریں گے تو پھر جو ہے یعنی آپ سکون سے اس دنیا میں بھی سکون سے انشاءاللہ زندگی گزارو گے, اور آخر میں بھی انشاءاللہ سکون سے زندگی گزاریں گے. ابو بکر جیسے شخص وہ کہتے ہیں کہ کاش جب وہ قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا, میرا حساب کتاب ہی نہ لیا جاتا. حالانکہ ان کے بارے میں ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دفعہ کہا کہ آپ جنتی ہیں, اور اے ابو بکر جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. لیکن پھر ان کا یہ رسپونس تھا. اور عمر بن خطاب جیسے شخص سبحان اللہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جس راستے کو وہ چوز کیا کرتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا. یہ ان کا ڈیمینر تھا. وہ جب when he was breathing his last, ان کے بیٹے ابن عمر آتے ہیں اور اپنے بابا کو لیبس میں رکھتے ہیں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اپنے لیبس کو ہٹا دو, میرا جو چہرہ ہے زمین پہ ڈسٹ پہ رکھ دو, کیونکہ اگر یہ چہرہ جنتیوں والا چہرہ ہے تو جو جنتی کشن ہو گئے وہ تمہارے لیب سے بہت زیادہ سافٹ ہوں گے, تمہارے کوئی میش نہیں ہے. اور اگر یہ چہرہ جہنمیوں والا چہرہ ہے تو پھر یہ کام نہیں آنے والا. دس واز دی اسٹیٹس آف صحابہ کرام. اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ بڑے ہمبل رہتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور خوف رکھتے تھے کہ وہ واقعی دن بڑا مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ کم بیک, اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پلٹیں, توبہ استغفار کریں. اور ہم جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں نہ کرتے بھائی, تو پھر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے. اللہ تعالیٰ سے دوری یہ بھی ایک سزا ہے کہ آپ الٹ پٹانگ چیزوں سے آپ کا دل نہیں بھرتا. آپ 4-5 گھنٹے گزارتے رہتے ہیں, آپ نے انفارمیشن کا بوم بلاسٹ کر دیا ہے, لیکن آپ پھر اینڈ میں سوچتے کیا ہو کہ میں نے کیا پایا کیا کھویا. اور ڈیفینیٹلی آپ نے کھویا ہوتا ہے اس وقت, آپ نے 4-5 گھنٹے ضائع کیے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس دن کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہے میرے بندے تو نے یہ 5 گھنٹے ضائع کیے تھے. تو ہمارا ڈیلی کا معاملہ یہ ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, انہ من سئل یوم القیامۃ فقد ہلک. اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے. اور آسان حساب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہ, نیکیوں پہ اپریشیٹ کیا جائے اور جو برائیاں ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے. اے میرے بندے جا جنت میں داخل ہو جا. اگر ایک بھی چیز کے اوپر پوائنٹ کر دیا گیا کہ اے میرے بندے تو نے یہ وقت ضائع کیوں کیا ہے, فقط ہلاک, وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. تو اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں انشاءاللہ آخر میں اپنے ویورز کے لیے 3 دعائیں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا سے حفاظت کی, ٹھیک ہے, جو ہمیں انشاءاللہ پڑھنی چاہیے. ایک تو ہے
اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی چیز میں جس میں ہدایت نہیں ہے اسے میں دور رہنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اینی تھنگ جو کہ فضول ہے. تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی, اور میں تقوی والا بننا چاہتا ہوں, متقی بننا چاہتا ہوں کہ اس باؤنڈری کے اندر رہوں جو کہ آپ نے میرے لیے ڈیفائن کی ہے, اور عافیت میں رہوں اور سیلف سفیشینٹ ہو جاؤں, میں کسی کے لیے محتاجی میری زندگی میں نہ آئے. دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ یا اللہ مجھے علم نافع دے, جو بھی علم میرے دماغ میں پڑے گا وہ بینیفیشل نالج ہو, یوزلیس نالج مجھے نہیں چاہیے, اور علم نافع ورزقا طیبا, اور پاک رزق چاہیے, اور اعمال وہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں. اور تیسری دعا جو ہے, اور یہ بائی دا وے اگر آپ کو مشکل ہے تو آپ انشاءاللہ نیٹ پہ جو میں نے بولا ہے آپ انشاءاللہ اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو مل بھی جائیں گی, تاکہ آپ اپنے فون میں یا ایپ میں ڈیوائس میں جہاں پہ بھی آپ کے پاس ہے آپ سیو بھی کر لیں, اور انشاءاللہ ڈیلی کا معمول بنائیں کہ صبح کے اذکار میں نا یہ چیزیں ڈالیں. صبح کی نماز کے بعد خاص طور پہ فجر کے بعد ضرور یہ دعائیں پڑھا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیوریٹ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا. یعنی یہ نہ ہو کہ میرا دل جو ہے نا وہ کسی اور چیز پر قائم ہو جائے, میرا دل کسی اور ٹریک پہ لگ جائے, میرا دل اس دین پر قائم ہو جائے بس. تو اس کی دعا بار بار مانگے. اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, خود سوچے ہمیں کتنی مانگنی چاہیے. ایک چھوٹی سی دعا میں بھی ایڈ کروں گا ضیاء بھائی, بڑی کنسائز ہے, بڑی پیاری دعا ہے. اللہم طہر قلبی من کل ما لا یرضیک عنی, کہ اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے ہر اس چیز سے جس سے آپ راضی نہیں ہوتے, کہ میں ہر وہ کام کروں جو آپ کو راضی کرنے والا کام ہے, میں آپ کو ناراض نہ کروں. تو we should ask this دعا. جزاک اللہ خیر بوائز, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. انشاءاللہ جی آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹیون ان کیا. انشاءاللہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کچھ کویسچنز بھیجنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویک سے میرا پورا پلان تھا کہ آپ لوگوں کے سوالوں کو بھی انکلوڈ کیا جائے. آپ ہمارا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا جو انسٹاگرام چینل ہے وہاں پہ جا کے آپ ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ وائس نوٹ بھیجنا چاہیں 1 منٹ سے کم کے اندر تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, ہم وہ چلا بھی دیں گے اور اس کو رسپونڈ بھی کر دیں گے. باقی اپنا بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.